बिहम्दिल्लाहि ताला आज के दरस निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस उन्वान शहीद मदीना जामिल क़ुरआन कामिल हयाई वल ईमान मुजय्हिज़ जैशिल उसरति फ़ी रिदर रहमान सय्यदुना व मौलाना व इमामुल वासिलीना व इमामिल वासिलीना इला रब्बिल आलमीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अज़्ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम शहादत के हवाले से आपके ज़िक्र मनाक़िब की सआदत से हम कमज़ोर बेनवा कमतर लोग सरफराज हो रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन कामिलुल हयाई वल ईमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र से मुशर्रफ़ हो रहे हैं। और ये साअत और ये ज़िक्र और ये माहौल मुहैया होना रब्बे करीम की कुदरत से कामिल उम्मीद है और ये नेक फ़ाल है कि उसने हमें बख्शने का इरादा फरमाया है। जब भी हम जैसे कमतर और बेकारों को कामिलुल हयाई वल ईमान सय्यदुना मौलाना इमामिल वासिलीन इला रब्बिल आलमीन उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब, आपकी शराफत, आपकी कद्र, आपकी मंजिलत के लिए यहाँ पर जमा फरमाया। मैं बज़्म इल्म दानिश के तमाम कारकुनान और इस बज़्म के इनेक़ाद पर मैं ढेरों समीम क़ल्ब से दुआ करता हूँ। और ज़िक्र में जो शरीक लोग हैं वो इंतहाई सआदत पा रहे हैं कि वक्त मेरी और आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त है। हमें जितने लम्हात इस ज़िंदगी के अंदर मिले हैं जिसकी कदर हमें क़ब्र हशर के अंदर आएगी, उनमें सबसे कीमती लम्हों में से एक लम्हा ज़िक्र सय्यदुना कामिलुल हयाई वल ईमान सय्यदुना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़िक्र की हैबत, कदर, अज़मत की चाशनी से हमारी रूह को अल्लाह रब्बुल आलमीन आशना फरमाए। और इस वक्ती आर्जी ज़िंदगी में हमें नहीं पता कि कितने सालों की, कितने महीनों की, कितने दिनों की और कितनी सातों की सांसें हमारी रह गई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आलम से रुखसत होने के बाद इस ज़िक्र की करामत व अज़मत, इज़्ज़त व भलाई हमें, हमारे बच्चों को और तमाम अहले ईमान को दुनिया में भी दिखाए। कब्र की पहली रात और उस घड़ी में तस्कीन व सुकून, चाहत व राहत व सुकून का ज़रिया बनाए। और कल क़यामत में जनाब रसूलुल्लाह के महबूब उस्मान गनी के ज़िक्र के सदक़े हुजूर की मुस्कुराहट लब का सदका भी अल्लाह हमें अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी मुबारका अपने पहलू में एक बहुत बड़ा मकाम रखती है। यानी यूं समझ लीजिए कि एक अशरा 10 रोज़ा प्रोग्राम अगर आप पर किया जाए तब भी कम है। आपकी ज़िंदगी का फैलावा, आपकी ज़िंदगी की अज़मत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शर्फ़ व मकाम आपको अता फ़रमाया, बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो शर्फ़ व नियाज़ आपको मिला, रूहानियत और औलिया की जमात में जो आपकी सियादत, आपकी तरीक़त, आपकी मशीखियत और आपका मकाम एक पीर आज़म के मानिंद है। उलमा के दरमियान इस्लामी तमद्दुन व तहज़ीब की तरतीब करने वाले सियासतदान, अलगर्ज़ आपकी ज़िंदगी मुबारका एक मुफस्सल बयान का तकाज़ा करती है। और आपकी ज़िंदगी मुबारका इस कदर है कि हम कई नशिस्तें भी करें तो शायद जो मालूमात कुरान व सुन्नत और कुतुब सीयर के अंदर मौजूद हैं हम उसको ज़िक्र करने से कासिर रहें। लेकिन एक सरसरी तारुफ आपका हर मुसलमान को हर वक्त रखना चाहिए, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं जिनकी मोहब्बत से हमारा ईमान रोशनी पाता है, हमारे ईमान को ताजगी मिलती है, हमारी नमाजों की मकबूलियत, हमारे कलमों की मकबूलियत और दुनिया व आखिरत में दावा ईमान की सदाकत इन हस्तियों की मोहब्बत, इनकी ताज़ीम और ताल्लुक़ से है। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ज़ात बाबरकात वो है कि इस रुए ज़मीन पर, इस आबो गिल के इस आलम में, दुनिया में इतना शरीफ, इतना मुशर्रफ, इतना बुज़ुर्ग और अफजल शख्स नहीं आया कि जो मनक़बत हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को मिली कि अब इंसानों में सबसे शरीफ तबक़ा, सबसे मुशर्रफ और अजीम तबक़ा वो अम्बिया किराम का है। अम्बिया किराम में से किसी शख्स को, उनके मुत्तबईन में से, उनके मानने वालों में ये कदर अम्बिया की जनाब से हासिल नहीं हुई कि अम्बिया किराम की घर की इज्जत बेटियां किसी के शर्फ निकाह में गई हों और यह के बाद 2 गई हों
تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اگر یہ شرف کسی کو حاصل ہوا تو حضرت عثمان غنی ذو النورین کو حاصل ہوا۔ آپ کامل الحیاء والایمان ہیں، حیا آپ کی زندگی کا ایک واضح وصف ہے۔ حیا کے بارے میں علم فلسفہ کے ماہرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حیا انسان کی طبیعت میں وہ خوبی ہے جو انسان کو خیر کی طرف ابھارتی ہے اور شر اور گناہ سے روکتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے دل میں حیا ہے اور جو حیا کے ساتھ وابستہ ہے اس کا دل پورا کے پورا ایمان کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ کا ارشاد ہے الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا نہیں لاتی مگر بھلائی لاتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سچ بولنا ایک بڑی عظیم عبادت ہے، شجاعت ایک بڑی عظیم عبادت ہے، فیاضی اور سخاوت ایک عظیم عبادت، تواضع و انکساری ایک عظیم عبادت، عاجزی اور انکساری ایک عظیم عبادت ہے، رب کا خوف یہ ایک عظیم عبادت ہے، رب رسول سے محبت کرنا یہ عظیم عبادت ہے۔ لیکن یہ ساری عبادتوں کے پاکیزہ جذبے جس بنیاد سے پیدا ہوتے ہیں اس بنیاد کو حیا کہتے ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان کی زندگی میں یہ گوشہ سب سے زیادہ روشن تھا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امام حاکم نے بیان کیا، فرما الحیاء والایمان قرناء، فرما حیا اور ایمان یہ ہمیشہ اکٹھا رہتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو جانچ لے، فرما حیا اور ایمان یہ ہمیشہ اکٹھا رہتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِيَ أَحَدُهُمَا رُفِيَ آخر، اگر ایک بھی اڑ جائے تو دوسرا اڑ جاتا ہے، یعنی جس سے حیا نکل گئی اس سے ایمان نکل گیا، اور جس سے ایمان نکل گیا اس سے حیا نکل گئی۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے، جڑ ہے، بیج ہے، سرچشمہ ہے، جہاں سے سارے خیر نکلتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے جو لقب حاصل ہوا ہے وہ کامل الحیا کا حاصل ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، میری ماں ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اس بات کو ذکر کرتی ہیں، کہتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجعا فی بیتہ کاشفا عن ساقیہ، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس حال میں حضور لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی تہبند مبارک کا کپڑا جو ہے وہ آدھی پنڈلی سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے تھا، یعنی آپ کی پنڈلی مبارک ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک کے درمیان کا جو علاقہ ہے پنڈلی، یہ آدھی پنڈلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر آ رہی تھی۔ فرمایا فاستأذن ابو بکر، دروازے پر ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی حاضری پیش کرنے کے لیے، فأذن له وهو على تلك حالہ، تو اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے ابو بکر کو آنے دیجئے۔ میری ماں حضرت عائشہ ہم سب کی ماں مشاہدہ کر رہی ہیں اور غور سے دیکھ رہی ہیں کہ حضور اسی طرح ٹیک لگائے لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے پنڈلی آدھی پنڈلی سے تہبند شریف اوپر ہے۔ حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی، آ کر بیٹھ گئے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی وہ علی تلک الحال، حضور اسی طرح رہے، کوئی بدن کو جنبش نہ ہوئی۔ فتحدث، پھر جو بات چیت تھی وہ ہونے لگی۔ ثم استأذن عمر، پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ فأذن له، اجازت دے دی گئی۔ وهو كذلك فتحدث، حضور اسی طرح بیٹھے رہے، اٹھے نہیں، اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ آدھی پنڈلی سے اوپر تہبند شریف ہے۔ ثم استأذن عثمان، پھر دروازے پر سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے درخواست کی کہ میں حضور سے ملاقات چاہتا ہوں۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے آواز سنی کہ عثمان آ رہے ہیں تو سرکار نے اپنی ٹیک کو چھوڑ دیا اور حضور آگے ہو گئے۔ وسوّا ثیابہ، اور اپنی تہبند کو نیچے کر دیا۔ فلما خرج، پھر جب سب چلے گئے ایک ایک کر کے ملاقات کر کے، قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، کہا دخل ابو بکر فلم تحتش له ولم تبالی، یا رسول اللہ جب ابو بکر آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے اور آپ نے بدن کو کوئی جنبش نہیں کی۔ ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تبالی، جب عمر آئے آپ اسی طرح بدستور حالت میں برقرار رہے اور آپ نے اپنی کیفیت اور اپنی اوٹ کو تبدیل نہیں کیا۔ ثم دخل عثمان، لیکن یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب عثمان آئے ہیں فجلست وسویت ثیابک،
آپ سیدھے ہو کر یعنی آپ نے ٹیک کو چھوڑ دیا، وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ اور اپنے کپڑوں کو درست کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ کیا راز ہے؟ ان دو صحابیوں کے لیے اہتمام نہ ہوا، عثمان غنی کے لیے کیوں ہوا؟ اب یہ جملے میرے دوستو بزرگوں زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوئے اور قیامت تک انسانوں کو مقام بتا دیا عثمان غنی کا، اور مقام کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دستور عبادت اور روح عبادت سمجھا دی۔ فقال الا استحی من رجل، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں تستحی منہم ملائکہ، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ، یہاں علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، یعنی حضور نے فرمایا جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہاں عشق کی یہ بات کی گئی کہ سب حضور کی اداؤں کے طالب ہیں، اور حضور کی بارگاہ کا مطلوب عثمان غنی ذو النورین ہے رضی اللہ۔ یہ سرکار کریم کے الفاظ، الا تستحی من رجل تستحی منہم الملائکۃ۔ اے عائشہ میں اس لیے درست ہو کر بیٹھ گیا اور میں آگے ہو کر بیٹھ گیا اس لیے کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے ایک جنگ میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صفوں کو درست کر رہے تھے، اور ایک ہوا کا جھونکا آیا، صرف گریبان سے جو ہے وہ کپڑا ہٹا، سرکار نے اس کو درست کیا۔ کسی پوچھنے والے نے وجہ فرمائی، فرما میرا عثمان حیا والا ہے، میں کہتا ہوں وہ یہ منظر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کی حیا کے لیے اپنے سینے کے بٹن دوبارہ لگا دیے۔ یہ بھی کہا کہ یا اللہ اگر قیامت کے دن تو لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے بات کرے گا تو میرا عثمان بہت حیا والا ہے۔ یا اللہ یہ تیرا محبوب تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ تو جب عثمان سے کوئی بات کرے تو سب سے ہٹ کر کیجیے، اس لیے کہ میرا عثمان بڑا حیا والا ہے۔ یہ حیا کی صفت جس کی گواہی جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہی آپ کی صداقت، آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت، آپ کی دیانت، ہر چیز کے لیے یہی صفت جو ہے وہ ضرب المثل بنتی ہے۔ اس لیے کہ میں نے بھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ حیا جتنی آئے گی وہ بھلائی اور خیر کو لے آئے گی۔ ایمان اور حیا ایک ساتھ ہے، جس میں حیا جتنی زیادہ ہوگی اس میں ایمان اتنا ہوگا۔ اس لیے کہ حیا لحاظ کو لاتی ہے، حیا مرتبے کی شناسائی کو لاتی ہے، تو جس میں حیا جتنی ہوگی وہ اللہ رسول کا مرتبہ اتنا جانے گا اور ان کے مقام سے اتنی آشنائی کرے گا۔ تو اس سے یہ بہت بڑی منقبت دربار صحابہ کے اندر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو ہے، جہاں آپ کا وصف خاص حیا ہے، جہاں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں دو یعنی دو بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عثمان کے نکاح میں یک بعد دیگریں آئیں، لیکن جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہوا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختصر یہ کہ کتاب موجود ہے، آپ انتہائی غمگین تھے کہ میرا حضور سے جو سسرالی رشتہ ہے اور اب جو میرا حضور کے ساتھ رشتہ، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ کل نسب وحسب منقطع الی یوم القیامہ الا حسبی ونسبی، قیامت کے دن ہر رشتے، ہر سسرالی رشتے، ہر خونی رشتے فیض سے کٹ جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اگر کسی حسب اور سحر یعنی سسرالی رشتہ اور خونی رشتہ کام آئے گا تو جناب رسول اللہ نے فرمایا وہ میرے سسرالی رشتہ ہوگا، میرا خونی رشتہ ہوگا، میرے ساتھ اگر کسی کے خون کا رشتہ ہوگا ایمان کے ساتھ تو وہ کام آئے گا، اور میرے ساتھ اگر کسی کا سسرالی رشتہ ہوگا، مساحرت کا رشتہ ہوگا، سحر کا رشتہ ہوگا تو وہ کام آئے گا۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں تو یہ خواہش تھی کہ میرا آپ کے ساتھ یہ سسرالی رشتہ ہے یہ منقطع ہو گیا، تو سرکار نے آپ کے کاندھے پر اظہار شفقت رکھ کر کے فرمایا کہ میرے عثمان تو اتنا شریف ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ میرے پاس اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے انتقال کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھی، وہ 40 کے 40 بیٹیاں میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اب حضور جس کے نکاح میں اپنی عزت، اپنی حیا، اپنی بیٹی دینے کے لیے یہ خواہش کا اظہار فرمائے، وہ شخصیت کتنی با حیا ہوگی، وہ کتنی معظم ہوگی۔
وہ کتنی قدر والی ہوگی، وہ کتنی شان والی ہوگی۔ اس لفظ کے بعد تقریر یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے بڑا مرتبہ اور مقام میرے دوستو بزرگوں کسی حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے روافظ کی نہج البلاغہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اس بات کا اعتراف تھا، اور آپ نے یہ بات عثمان غنی ذو النورین سے کی۔ ہمارے نزدیک وہ کتاب معتبر نہیں ہے، لیکن الحق ما شہیدت بہ الاعداء کی تنزیل پر بات کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تھا کہ آپ رسول اللہ کے زیادہ قریب ہیں دو رشتوں سے، ایک سسرالی رشتہ ہے آپ کا اور ایک آپ کا ایمان کا رشتہ ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کو ان فضائل کے ساتھ ساتھ یہ کمال بھی حاصل ہوا کہ جب آپ مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے، اسلام کی سب سے بڑی ریاست کے حاکم آپ ہوئے ہیں۔ عرب کے خطے تو عرب، افریقہ کے آخری علاقے تک آپ کی سرحدیں پہنچی، ہند کے مکران تک آپ کی سرحدیں پہنچی، سرحدوں کو آپ نے منظم کیا۔ حضرت فاروق اعظم کے بعد سرحدوں کے اندر جدت اور دور کے تقاضے کے اعتبار سے ریاست کو آپ نے مربوط کیا، اور یہ بھی سنیے آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ مدینہ منورہ جو دارالخلافہ بنا، آپ اس دارالخلافہ کے آخری خلیفہ ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد پھر کبھی دارالخلافہ مدینہ نہ بن پایا، اس لیے کہ مولا مرتضیٰ کے دور میں دارالخلافہ کوفہ بن گیا، بنو امیہ کے دور میں دارالخلافہ مدینے سے ہٹ کر اور تبدیل ہوا، عباسیوں کے دور میں بغداد میں تبدیل ہو گیا، لیکن جو خلفاء کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز مدینے کا بنایا، سیدنا صدیق اکبر نے اس ریاست اسلام کا کیپٹل دارالخلافہ مدینے کو بنایا، فاروق اعظم نے بنایا، لیکن سب سے آخری دارالخلافہ کے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین تھے، اور آپ کا ظرف اسی حیا کی وجہ سے اتنا بالغ، اتنا روشن تھا کہ مٹھی بھر بلوائی آپ کے خلاف شرارت کرنے لگے، لیکن آپ چاہتے تو اپنی فوج کو آرڈر کر کے ان کو زمین سے مل کر رکھ دیتے، لیکن میرے دوستو بزرگوں بعد میں یہ کام ہوا، بعد کے خلفاء نے اپنے کسی جائز مقصد کی تکمیل کے لیے فوج کو استعمال کیا، جیسے بعد میں آپ ساری تاریخ جانتے ہیں، اور وہ درست فیصلہ تھا، لیکن سیدنا عثمان غنی کا ظرف، صبر، حضرت شہنشاہ ولایت علی بن عثمان الحجویری داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی روح ابراہیم کے قریب تھی، فرمایا جتنی مشقتیں اور پریشانیاں حضرت ابراہیم نے اللہ کی راہ میں اٹھائی، یہ ابتلا، یہ آزمائش حضرت عثمان کے اوپر بھی آئی۔ حضرت عثمان چاہتے تو اپنی لمبی فوج جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ چند بلوائیوں پر چھوڑ کر ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا، لیکن آپ نے کہا نہیں، ایک شخص کی زندگی کے لیے حرم رسول میں تلواریں لڑ جائیں، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ظرف، یہ متانت، یہ درگزری، امت کا خیال، کلمے کی قدر، یہ اسی میں ہو سکتی ہے جو کامل الحیا ہو۔ یہاں تک کہ آپ نے بلوائیوں کو رخصت دی، آپ کو ان بلوائیوں نے شہید کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا میری وجہ سے دو کلمہ پڑھنے والے لڑ جائیں اور شہر رسول میں لڑ جائیں، میں اس تاریخ کو قائم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ برداشت کی انتہا ہے، یہ عشق کی انتہا ہے، یہ کلمے کی قدر کی انتہا ہے، اور یہ شرف اور ملکہ بھی جسے حاصل ہوا وہ کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان غنی۔ قلم کی سیاہی ختم ہو جائے، زبان کے الفاظ رہ جائیں، طبیعتیں تھک کر جھک جائیں، لیکن اس وصف کو سلام کرتے ہوئے حق ادا نہیں ہو سکتا جو عثمان غنی نے امت کی فکر اور اتحاد کے لیے عطا فرمایا۔ میرے دوستو بزرگوں، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی مبارکہ کے یہ روشن باب جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، آگے مزید چلتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان کی طرف آ جائیں، جمعے میں کچھ ہم نے گفتگو کی ہے، لیکن میں نے پہلے کہا کہ یہاں وقت مختصر ہوتا ہے، جتنا دورانیہ ہے انشاءاللہ العزیز اس میں ہم چند باتیں قیمتی یہاں کریں گے۔ اب آ جائیے بحیثیت شخصیت کے عثمان غنی ذو النورین، فضائل کی طرف بھی ہم چلیں گے۔ بحیثیت شخصیت حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، توجہ کیجیے، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا شجرہ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ
حضرت عبد مناف کے ساتھ جا کر جڑتا ہے، یعنی آپ اہل قریش میں جا کر جناب عبد مناف کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ بڑی ترتیب اور سکون کے ساتھ بیٹھی، ہل جل مت کیجیے گا اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ عبد مناف، وہاں جا کر حضرت عثمان غنی ذو النورین کا شجرہ جڑتا ہے اور یہاں سے آپ قریشی قرار پاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بنو امیہ یعنی قبیلہ بنو امیہ سے آپ کا تعلق تھا۔ بعض لوگوں کو بڑی تکلیف امیہ کے نام، بنو امیہ کے نام سے ہو جاتی ہے، اور ہونے بھی چاہیے، جیسا ہمارا دوست ابھی پڑھ رہا تھا کہ شیطان کو اگر چوٹ نہ لگے تو عثمان کی تعریف کیسے بنے، اور عاشق کا دل خوش نہ ہو تو پھر کمال ایمان کا اظہار کیسے ہو۔ تو شیاطین آج ہی سے رولا ڈالیں گے کہ 12 کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، 18 کو نہ ہوئے، تاکہ اپنا ایک گورکھ دھندا اور ایک دقیانوس فکر کو لے کر چل سکیں۔ گندے اور غلیظ اتنے ہیں وہ کہ میں تقریر میں ان کا رد بھی کرنا پسند نہیں کرتا، صرف میں آگے بڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی زندگی اور ان کو بتانا چاہتا ہوں، تم اس قدر غلیظ ہو کہ میں تمہارا نام بھی نہیں لینا چاہتا، تم اس قدر پلیت ہو، کیونکہ جس کے دل میں عثمان کی محبت نہیں ہے تو اس کے جہنمی اور کافر ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو جو پہلے سے کافر اور جہنمی ہوا اس پر اور مذمت کر کے ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ چاہیے کہ اہل دل کو خوش کرنے کے لیے عثمان غنی کی شان و عظمت کو بیان کریں۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، آگے میں عرض کروں گا، آپ کا شجرہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک قریش سے جڑتا ہے۔ میں نے حضرت سید الشہداء کے یوم پر تفصیل سے قبیلہ قریش کے حالات بیان کیے۔ قریش مین شعب ہے، اس کی کئی برادریاں ہیں، جیسے بنو ہاشم ہے، بنو عبد الدار ہے، بنو امیہ ہے، بنو تیم ہے، بنو عدی ہے۔ یہ قریش کے چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں۔ میرے آقا اور ہم سب کی آقا خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی جس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بنو ہاشم ہے۔ حضرت عثمان غنی قریش کی جس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بنو امیہ ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا جس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بنو ہاشم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں قریش کی اس شاخ کا نام ہے بنو تیم۔ فاروق اعظم جس سے تعلق رکھتے ہیں وہ بنو عدی۔ خالد بن ولید جس سے رکھتے ہیں وہ بنو مخزوم ہے۔ اور یہ تمام صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں آگے جا کر خاندانی بھائی بنتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی ذو النورین سرکار دو عالم کے جد اعلیٰ عبد مناف کے ساتھ آپ کا شجرہ جڑتا ہے۔ ایک دوسری نسبت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی نانی جان ام حکیم بیضاء، یہ جناب سیدنا عبد المطلب کی سگی بیٹی ہے، یعنی حضور کی سگی پھوپھی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی نانی، حضرت عثمان غنی کی والدہ کا نام ہے عروہ، اور عروہ کی والدہ کا نام ہے بیضاء، اور ان کی کنیت ام حکیم۔ یہ حضور کی سگی پھوپھی ہیں۔ اور تیسری بات یہ پھوپھی ہونے میں بھی قرب ایسا ہے کہ سرکار کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت عثمان غنی کی نانی ام حکیم بیضاء یہ ماں کے پیٹ میں ایک ساتھ جڑوا رہے ہیں۔ یعنی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی تو کئی اولادیں ہیں، لیکن سرکار دو عالم کی ایک دادی ہے فاطمہ بنت اسد۔ جو فاطمہ بنت اسد ہیں یہ حضرت عبداللہ کی والدہ ہیں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، فاطمہ ان کا ایک نام ہے۔ اب یہ جو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، اور سرکار دو عالم کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو فاطمہ کے صدف اقدس سے پیدا ہو رہے ہیں حضور کے والد عبداللہ، اور اسی رحم میں اسی پیٹ میں یعنی جڑوا حضرت عثمان غنی کی نانی ام حکیم بیضاء ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی جو ہے وہ پھوپھی ہیں، اور حضرت عثمان کی جو والدہ ہیں عروہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سگے ماموں کے بیٹے ہیں۔ اب یہ رشتے جڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ سرکار کے والد جو ہیں عبداللہ وہ حضرت عثمان کی امی عروہ کا ایمان لانا ثابت ہے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کے دور میں انتقال کیا ہے، اور مدینہ منورہ میں ان کی قبر بنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سیدنا عبداللہ ان کے سگے ماموں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ عروہ
یعنی حضرت عثمان کی امی جان کے ماموں کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ یہ رشتہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کو حضور سید عالم سے بالکل قریب کر دیتا۔ چوتھی بات یہاں پر یہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کی عمر کتنی تھی۔ میں عمر اصل اس لیے ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ایک مبارک خاکہ آ سکے، ایک مبارک تصویر آ سکے، ایک مبارک شکل آ سکے، ایک عمر کا مبارک خول آ سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے تھے۔ ان بچوں کو ذرا سائیڈ میں اٹھائیں، ادھر سائیڈ میں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عام الفیل، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، عام الفیل کے 6 سال پیدا ہوئے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول کریم سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ اس کو آسان اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ حضور نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو سرکار کی عمر شریف کتنی تھی؟ 40 سال۔ یہ مبارک باتیں ہیں، یہ ایمان کو بچانے والی باتیں ہیں، یہ غم کے لیے درما ہے، یہ ٹینشن کے لیے سب سے بڑا تعویذ ہے، یہ باتیں سکون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت حمزہ کی عمر بھی 40 سال تھی، حضرت علی کی عمر 8 سال تھی، حضرت ابو بکر کی عمر 38 سال تھی، حضرت عثمان کی عمر جو تھی وہ 36 سال تھی، بعض علماء نے 34 سال لکھا، یعنی 6 سال آپ چھوٹے ہیں۔ تو اس عمر سے آپ اندازہ لگائیے آپ نے اسلام کب قبول کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولا مرتضی، حضرت زید بن حارثہ اور چوتھا نام عثمان غنی ذو النورین کا، یعنی آپ نے 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 34 سال کی عمر شریف میں ہی اسلام قبول کیا۔ اور اسلام کو قبول کرنے کی کئی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو دعوت ایمان حضرت ابو بکر صدیق نے دی، اور قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے سورہ لقمان میں، جس کو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پکڑ لے اس کے راستے کو، پیروی کر اس کے راستے کی، من اناب الیہ جو ہماری طرف ہوا۔ علماء نے لکھا یہ ابو بکر صدیق کے لیے اتری ہے، اس لیے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اپنے بندوں کو، یعنی رسول اللہ کے صحابہ کو، کہ آؤ ابو بکر کے راستے پر، کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، من اناب الیہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اور بعد والوں کو کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اس ابو بکر کے راستے کی پیروی کرو، کیونکہ ابو بکر ہمارا ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی ہوں یا سعد بن ابی وقاص ہوں، حضرت عبد الرحمن بن ابی عوف ہوں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہوں، یہ بڑے بڑے جلوہ قدر صحابہ، یہ ایک ہی دعوت میں اسلام لائے ہیں، اور ان کو دعوت ایمان دینے والے ابو بکر صدیق تھے۔ ان کے پاس اسلام کی صداقت کے لیے جو دلیل تھی، ایک تو ان کا باطن پاک، ایک دوسرا ابو بکر کی زندگی۔ فرما ابو بکر تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے، کہاں ایسا ہی ہے، تو پھر ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی آفاقیت، افضلیت ہے۔ اور میں کہتا ہوں، مجھے کہنے دیجیے روح عثمان غنی کو خوش کرنے کے لیے، کہ قیامت کے دن ان کی مسکراہٹ ہمیں ملے۔ اللہ اکبر، کہ حضرت عثمان خود حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، کیونکہ قیامت تک عثمان غنی کے درجے بلند ہوتے رہیں گے، آپ کی تعریف ہوتی رہے گی، آپ کی شان میں جو قرآن اترا ہے وہ پڑھا جاتا رہے گا، آپ کی شان میں جو رسول اللہ نے قصیدے فرمائے وہ پڑھتے رہیں گے۔ اس کی وجہ کون بنا؟ اسلام، ایمان، اور اس اسلام کی وجہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق۔ تو لہذا جس نے کسی کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے نیکی قبول کر لی، قیامت تک وہ جتنی نیکی کرتا رہے گا، الدال علی خیر کفائلہ، تو بلانے والے کو، راستے پر لگانے والے کو وہ اجر قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو گویا کہ سعد بن وقاص کی اگر نیکیاں ہوں، ابو عبیدہ بن جراح جرنیل اسلام کی، امین الامہ کی نیکیاں ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی نیکیاں ہوں، حضرت عثمان غنی کی نیکیاں ہوں، یہ ان کو درجہ کتنا مل رہا ہے میں اور آپ کہاں شمار کر سکتے ہیں، لیکن اس کا دگنا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کو مل رہا ہے۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا ایک بہت بڑا معیار ہے۔ کثرت ثواب اور نفع اسلام کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ آئیے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان 34 سال کی عمر میں اسلام لا رہے ہیں، اور آگے چلیے میرے دوستو بزرگوں، 34 سال کی عمر شریف میں آپ اسلام لا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی گواہی پر لا رہے ہیں۔ ایک بات،
اسلام لانے سے پہلے جو آپ نے 34 سال کی زندگی گزاری، اتنی شریف اور پاکیزہ زندگی کہ آپ کے بارے میں متواتر یہ چیزیں موجود ہوں، کالا بھی یہاں پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی ایسی شفاف اور پاکیزہ ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ وما زنیت ولا سرقت قبل الاسلام، زمانہ اسلام سے پہلے بدکاری کو کوئی بدکاری نہیں سمجھتا تھا، شراب کو کوئی شراب نہیں سمجھتا تھا، چوری کو چوری نہیں سمجھتا، جو معاذ اللہ علیہ باللہ جہالت کا ایسا دور تھا، جو جتنا زنا کرے العیاذ باللہ لوگ اس بدکاری کو خوبی سمجھتے تھے، جو جتنا بڑا چور و ڈکیت ہو لوگ اس کو خوبی سمجھتے تھے، جو جتنا بڑا شراب کا رسیہ ہو، بادہ خار ہو، لوگ اس کو اتنا ذہین سمجھتے تھے۔ لیکن عثمان غنی جس وقت نہ کوئی قرآن اترا تھا، نہ نبی پاک کی کوئی ظاہری تلقین سامنے آئی تھی، لیکن فطرت اس قدر شریف تھی، فرمایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور دست مصطفیٰ میں اپنے ہاتھ کو داخل کیا ہے، نہ کبھی بدکاری کی ہے، نہ کبھی شراب پی ہے، نہ کبھی چوری کی ہے۔ یعنی ذات عثمان غنی ذو النورین کی وہ روح تھی۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے، تاجدار گولڑا نے کیا زبردست بات کی ہے، اللہ اکبر۔ اور ایسی ڈپلیاں نہ بناؤ جن کا نام لیتے ہو ان کی کتابیں بھی پڑھ لو ذرا۔ قوال پر لاکھوں روپے لٹاتے ہو، کتابیں چھاپ کر بیچتے ہو، کچھ پڑھ بھی لیا کرو۔ حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے اپنے فتاووں میں لکھا ہے، اور میں نے سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت پر درجنوں دفعہ بات کی ہے کہ لگے طنز کرتا ہے۔ میں نے کہا جب ان کے منہ پر بیٹھ کر ان کی کتاب کے خلاف تو بات کرتا ہے تو ان کا در کا سچا فقیر ہونے کے حوالے سے تیرے ہوش ٹھکانا میری مہروی محبت کا تقاضا ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضور سید عالم کے بعد مسند خلافت پر ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، پھر علی آئے، پھر حسن آئے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ یہ 30 سال کا دورانیہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں یہ خام خواہ کوئی بھگدڑ نہیں لگی تھی، یہ کوئی سکورنگ نہیں تھی کہ اس کو پکڑ کر بٹھا دیا تو اس کو پکڑ کر بٹھا دیا تو اس کو پکڑ کر بٹھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس کو طریقت کے رنگ میں دیکھا جائے تو جس کا جوہر نفس، یعنی جس کی روح کی پاکیزگی نبی کے جوہر نفس کے جتنی قریب تھی وہ پہلے آیا۔ حضرت پیر محلی شاہ صاحب نے جس کی روح کی پاکیزگی، جس کی باطن کے ستھرا پن جتنا رسول اللہ کے باطنی کے ستھرے پن کے قریب ہوگا وہی آئے گا۔ فرمایا اس لیے جماعت صحابہ میں سب سے باطنی ستھرا ابو بکر تھا، اس لیے وہ پہلے ہوا، پھر عمر ہوئے، پھر عثمان ہوئے، پھر علی ہوئے، پھر حسن ہوئے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں نے کہا تو پدی نہ پدی کا شوربہ، تجھے علم کہاں پر ہے؟ پہلے سبق تو سمجھ، یہ جو پڑھا رہے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں، اپنے عصر کے نابغہ ہے، یہ عقیدہ لکھ دیا گیا ہے، مان لے۔ میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا نہیں مانتا تو جو نہیں مانتا وہ سنی نہیں رہتا، اور جو مانتا ہے وہی سنی رہتا ہے۔ ہم کوئی ہتھوڑا ڈنڈا تو نہیں اٹھائیں، یہ دور تو اب فیصلہ کرنے کا ہے، بنانے کا کیا ہے۔ اب تو ایک فتنہ مچ گیا ہے کہ جناب کسی کو کنوے کرنے کا تو دور ہی چلا گیا ہے، اب تو بچا رہے ہیں لوگوں کو، اب تو بچانے کا وقت آ گیا ہے کہ یہ آئیڈینٹی ہے، یہ شناخت اہل سنت کی، یہ جنتی شناخت ہے، یہ نہیں ہے۔ اب تو شناخت پر بات آ گئی ہے کہ اس لیے چاہیے کہ شناخت اور آئیڈینٹی اور اہل سنت کا تعارف اس حوالے سے پیش کیا جائے۔ ابھی نیچے اگر کوئی کومنٹس کر رہا ہوگا میں نہیں مانتا، میں نے کہا تو سنی ہے کہ لیکن نہیں، میں نے کہا آگے نکل پھر یہاں سے، اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہاں کیا چورن بیچنے آ گیا ہے؟ تیری یہاں پر کیا ضرورت ہے؟ تجھے پتا نہیں یہ پاکوں کی محفل ہے، اس میں عثمان کا ذکر ہو رہا ہے، تیری یہاں پر کیا گنجائش ہے؟ نکل یہاں سے۔ اب ذرا غور سے سنیے میرے دوستو، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت باطنی ہے کہ نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی بدکاری کی، نہ کبھی چوری کی۔ اور حیا کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب تھا، آپ اپنے گھر کی بالکونی جس کو کہتے ہیں اس میں آئے اور سارے بلوائیوں کو کہا کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں متنبع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری یہ ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ نے مجھے پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ تجھے ایک جبہ پہنائے گا، لوگ اس کو نوچنا چاہیں گے، تو اس کو اتارنا نہیں۔ میں تو اللہ رسول کے عہد کو پابندی کے ساتھ، ورنہ مجھے نہ کسی منصب کی ضرورت ہے نہ مقام کی، لیکن اس میں صدہا حکمت پوشیدہ ہے، اور یہ منصب میری مرضی کا نہیں، رب کی امانت کا ہے۔ میں مر تو سکتا ہوں لیکن اس منصب سے انحراف نہیں کر سکتا۔ چاہوں تو یہ فوج تم پر چڑھا دوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری ذات ایسی بنے جو شہر رسول میں تنازع کا مسئلہ بنے
کیسا برداشت ہے جو گردن پکڑنے کی طاقت رکھتا ہو پھر معاف کر دے. برداشت کرنے والا اسی کو اصل بہادری کہا جاتا ہے. لیکن آپ کی حیا اور مرتبہ یہ کہ آپ نے علی الاعلان بلوائیوں کے سامنے اپنے دائیں ہاتھ کو اس طرح پھیلایا اور فرمایا میرے اس ہاتھ کو آگے پیچھے سے ذرا اچھی طرح سے دیکھ لو. فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا تھا. تو کہا تم دین کے بارے میں سمجھتے ہو کہ میں دین کے کسی بنیادی اصول کو چھوڑوں گا یا گراؤں گا؟ کہ اس ہاتھ کی حرمت میرے نزدیک اتنی ہے کہ جس دن میں نے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تو اس عہد کی وفا کی حیا مجھ میں یہ ہے کہ یہ ہاتھ کو میں نے کسی گندگی کی جگہ پر، ناپاکی کی جگہ پر، شرمگاہ کی پر نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ ہاتھ ایک نشانی تھا کہ اس کے ذریعے میں نے حضور سے عہد کیا ہے. تو جو عثمان اس ہاتھ کا اتنا لحاظ کرے وہ رسول اللہ کی شریعت اور خلافت کا کتنا لحاظ کرتا. عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کے حوالے سے میں نے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ آپ کی عمر شریف، آپ کا شجرہ پاک، کیونکہ ہمیں 15 منٹ کی ایسی گردن ہلا کے تقریر نہیں آتی، تقریر ہو تو پھر غیرت کے ساتھ ہو، حمیت کے ساتھ. اس ملک پر خدا کی لعنت ہے جہاں سے عثمان کے خلاف کتابیں چھپے، جہاں ملا بنائے جائیں صحابہ کو بھونکنے کے لیے. اس ریاست پر بھی لعنت، ان کے ہمدردوں پر بھی لعنت. کہتے گالی دے رہے ہیں آپ، میں نے کہا لعنت گالی نہیں ہوتی، بد دعا ہوتی ہے. اس لیے کہ لعنت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں رحمت نہ ہو. تو جو عثمان کو گالیاں دے وہاں رحمت ہوتی ہے؟ تو جہاں رحمت نہیں ہوتی تو وہاں کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے. تو لعنت ایک گالی نہیں ہے، ایک حکم ہے، شرعی حکم ہے. اور رحمت وہی ہوتی ہے کیونکہ رحمت کا سب سے بڑا گنجینہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور وہ عثمان کی شان سے بھرا ہوا ہے، وہ ابو بکر صدیق کی شان سے بھرا ہوا ہے، عثمان غنی ذو النورین کی شانوں سے بھرا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اور اس کے ساتھ حضرت عثمان نے یہ جملہ بھی کہا تھا میرے دوستو بزرگوں، یہ یاد رکھیے گا. آپ نے بلوائیوں کو کہا مجھے جانتے ہو جس مدینے میں ٹھنڈا پانی تم پی رہے ہو نا، بیر روما کا، اور حلق تک پی رہے ہو، ایسا پانی تمہیں مدینے کے کسی کنویں میں نہ ملا. تمہیں پتا ہے وہ کرم خدا نے کس پر کیا تھا؟ پھر آپ نے یہ روایت طبرانی معجم الکبیر کے اندر موجود ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین، توجہ سے سنیے گا، جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہاں پانی نہیں تھا. جو زمین کھودی جائے تو پانی انتہائی کھارا، پینے کے لائق نہیں. فرماتے ہیں کہ بنی غفار سے ایک شخص کے پاس ایک میٹھا پانی کا کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا. وہ اس کا ایک مشکیزہ انتہائی قیمت پر دیتا تھا. ایک مشکیزہ اگر کوئی بھر لے، کیونکہ پانی میٹھا تھا، ٹھنڈا تھا، باقی مدینے کا پانی سارا کھاری تھا. تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ بنو غفار کے قبیلے کا وہ کنواں جس کا ایک مشکیزہ نیم سا بڑی رقم پر بکتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعینیہا بعین فی الجنہ، جو اس پانی کے چشمے کو خرید کر مسلمانوں کے لیے دے دے گا تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کو جنت کا چشمہ عطا فرمائے گا. پھر عثمان غنی کہتے ہیں میں گیا حضور کے پاس اور میں نے عرض کی، اور اس بندے کو جب بلایا گیا جس کا کنواں تھا کہ آؤ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری اور میرے بچوں کی گزر بسر اس پر ہے، میں نہیں دے سکتا، مجھ میں یہ طاقت نہیں. حضرت عثمان غنی ذو النورین کہتے ہیں جب مجھے یہ خبر پہنچی، یہ بلوائیوں سے کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آگے بڑھے اور آپ نے جا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیغام سنا تو لوٹ کر گئے اور 45,000 درہم، کتنے؟ 4 فدق آ جائیں، 45,000 درہم لے جا کر دیے اور اس کو خریدا اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اتجعل لی مثل الذی جعلتہ لہ عینا فی الجنہ ان اشتریتها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے یہ بشارت دی سی اس شخص کو جنت کے چشمے کی، اگر میں خرید کر آزاد کر دوں تو یا رسول اللہ میرے لیے بھی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نعم، ہاں تیرے لیے ہے. تو فرمایا یہ حضور اس کی اجازت ہے اور میں نے پورا چشمہ مومنوں کے لیے آزاد کر دیا ہے، خود کے لیے کچھ نہیں لیا. اس کو کہتے ہیں عثمان غنی. کیا فیاضی، اس پر اپنے نوکروں کا پہرا نہیں لگایا، اس پر اپنی ٹھیکیداری نہیں لگائی. پیر آستانے پر کنواں بھی کھدواتا ہے تو اس پر مرید کو کھڑا کرتا ہے.
کہ یہ نہیں لے جائیں گے یہ نہیں. تو میں نے کہا تو جیسے ڈھول کی پیداوار تجھے کیا پتا عثمان کا مقام کیا ہے؟ نہیں ہمیں پتا ہے. میں نے کہا پتا ہوتا تو کالا تیرے آستانے پر نظر کب نہ تھا. یہ جو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب تجھے عثمان سے محبت ہوئی نہیں ہے. تو یہ عثمان غنی کے بیر روما اتنی قیمتی پیسے پر آزاد کر کے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا ٹھیک ہے اب یہ مسلمانوں کے لیے ہی رہے گا. اسی طرح جناب رسول ایک حدیث پاک کے اندر دوسرا جملہ جو مستدرک کے اندر موجود ہے، اشترى عثمان بن عفان من رسول اللہ الجنت مرتين. عثمان غنی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت 2 دفعہ خریدی. یوم رومتا و یوم جیش الاسرا، ایک روما کو خرید کر اور ایک غزوہ تبوک میں لاکھوں درہم نچھاور کر کے کیا. غزوہ تبوک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کی آخری جنگ ہے. اتنی، اور یہ ہو رہی ہے 9 ہجری میں. فدق آ رہا ہے 7 میں. فدق آ رہا ہے 7 میں خیبر کے ساتھ. غزوہ تبوک ہو رہی ہے 9 میں اور مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیش عسرا، عسرا کا معنی تنگی، وہ لشکر جو انتہائی تنگی میں ہے، اس کی عافیت کے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھار رہے ہیں. اس حضرت ابو بکر گئے سارا گھر لے آئے، حضرت عمر گئے آدھا گھر لے آئے، عثمان حضرت عبد الرحمن گئے بیوی کی بالیاں کانوں کی لے آئے. ہر صحابی اپنی طرف سے کر رہا ہے. جب نبی پاک منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا تو حضرت عثمان سے دیکھا نہ گیا. عرض کی یا رسول اللہ جتنے جائیں گے مجاہد. اب دیکھیں عثمان غنی کی آفر دیں گے آپ. فرمایا جتنے مجاہد جائیں گے سب کی سواری میرے ذمہ، اس پر جو کرسی کجاوا رکھا وہ میرے ذمہ، اور وہ جو تلوار پکڑے گا وہ خرید کر دینا میرے ذمہ، وہ جو خود پہنے گا وہ خرید کر دینا میرے ذمہ، وہ اتنا لمبا سفر کرے گا کھائے گا پیے گا سب میرے ذمہ، جب تک گھر نہیں آئے گا تو گھر والوں کا خرچہ میرے ذمہ. سرکار تشریف فرما ہوئے. پھر حضور کھڑے ہوئے اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر رغبت دلائی پھر یہ جملے کھڑے ہو کر کہے یا رسول اللہ ساری سواریاں ان کے کجاووں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، زر و مال کے ساتھ، پچھلے گھر والوں کے خرچوں کے ساتھ، یہاں تک کہ تیسری دفعہ جب اعلان ہوا تو حضرت عثمان کو نے تیسری دفعہ بھی یہ جملہ کہا. اب رہ کا گیا سرکار دو عالم کے دل مبارک پر وہ پاکیزہ جذبات ایسے تھے، کیفیت ایسی تھی کہ سرکار منبر سے نیچے آئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اور یہ دل جیتنے والے الفاظ کئی دفعہ حضور کے زبان پر آئے ہیں. یعنی عثمان نے ایسا راضی کیا حضور کو. صحابہ یہ کہتے ہیں ایک دفعہ تو یوں تھا کہ حضور نے عشاء سے لے کر فجر تک یہی جملہ کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں. آنا تفضیلی کبھی اس مسئلے پر عید کر، کبھی عید عثمان پر بھی تو آؤ نا، ادھر آؤ. من کن تو مولا پر ہماری جانیں قربان ہے، لیکن مولا بمانا محب ہے، جو سننے والا ہے کہ جو علی سے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے. کہتے ہم عید غدیر کرنا چاہتے. تو میں نے کہا پھر سنیوں کے طرز میں کر اور للکار اس کے معنی کے علاوہ. ان سے تو نے پیسے لیے ہوئے ہیں، تو للکارے گا نہیں تو ہم تجھے کرنے نہیں دیں گے. کیونکہ من کن تو مولا تو ایک دفعہ پڑھتا ہے، ہم تو جب بھی علی کا نام لیتے ہیں تو مولا علی لیتے ہیں. ہم تو ہر منٹ میں عید غدیر کر رہے ہیں، ہر سیکنڈ میں عید غدیر ہے، ہر دور عید غدیر ہے، ہر دن عید غدیر ہے. مولا کو مولا نہ کہوں تو نہ عثمان قبول کریں گے نہ عمر قبول کریں گے. مولا کو مولا کرتا ہوں تب میں غلام بنتا ہوں عثمان و ابو بکر و عمر کا. تو مقام علی سبحان اللہ، مقام علی دروازہ ہے جنت کا. بولو سبحان اللہ. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ منافق ہے. لیکن اعتدال کے ساتھ وہ علی خود کہتے ہیں میرے بعد 2 قومیں ایسی آئیں گی، ذرا توجہ کے ساتھ رہیے گا. اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا اے علی تیری مثال عیسیٰ کی طرح ہے علیہ السلام. ایک نہیں مانے گا اور جہنم میں جائے گا، اور ایک اتنا مانے گا کہ حد بڑھائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. بچے گا کون؟ جو ٹائم پر سارا ذکر کرنے والا ہوگا، اعتدال سے مانا کرنے والا ہوگا، شان کے ساتھ مالا کرنے والا ہوگا. تو من کنت مولاہ فہذا علی مولا. بولو سبحان اللہ.
میں اکثر کہتا ہوں سنی تو بڑا عظیم ہے یار، جب علی کو مولا کہوں تب بھی تیرا چہرہ کھلتا ہے، عثمان کو غنی کہوں تب بھی تیرا چہرہ کھلتا ہے، عمر کو میں فاروق اعظم کہوں تب بھی تیرا چہرہ کھلتا ہے، ابو بکر کو میں افضل البشر بعد الانبیاء کہوں تب بھی تیرا چہرہ کھلتا ہے۔ تو یہ کمالات اس سے ملتے ہیں جس پر مصطفیٰ نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، 2 دفعہ حضرت عثمان غنی کے احوال میں سے میں یہ چلتے ہوئے چند باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک دفعہ حضور سید عالم گھر میں تشریف لائے، شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں ریاض الندرہ سے یہ روایت کو، دیکھا کہ جناب گھر میں کچھ نہیں، سرکار مسجد میں تشریف لے گئے، 4 دن کے فاقے ہیں، اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، لوٹ کر آئے، فرمایا اصبتم بشیء، کوئی چیز آئی عائشہ رضی اللہ عنہ؟ کہنے کہ یا رسول اللہ جو بھی آئے گا وہ آپ کے ہاتھ سے آئے گا۔ سرکار دوبارہ مسجد گئے دعا کرنے کے لیے، حضرت عثمان غنی دروازے پر آئے، حضرت عائشہ نے اجازت دی تو گھر میں جب دیکھا تو بتایا کہ 4 دن سے اہل بیت کے گھر چولہا نہیں جلا۔ عثمان غنی اتنا روئے اور کہنے کہ دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا کی مذمت کرنے لگے، اور لوٹ کر گئے، کہتے کہ جناب اونٹوں کے اوپر اناج کی بوریاں اور بڑے بڑے تھال کہ جس پہ بکرے اور اونٹ کے گوشت بھنے ہوئے تھے وہ لا کر گھر میں پیش کیا گیا، اور ام المومنین سے کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ ہمیں بتائیں گی، یہ کہہ کر لوٹ گئے۔ سرکار جب آئے تو سارا آنگن اناج سے گرم کھانوں سے بھرا ہوا۔ کہا عائشہ یہ کیسے؟ کہا عثمان آئے تھے، جب میں نے بتایا تو دھاڑے مار کر رونے لگے اور کہنے لگے ہمارے گھر کے بچے کھائیں، اور اہل بیت کے گھر 4 دن کھانا نہ رہے۔ فرمایا لے آئے، روایت صحیحہ موجود ہے، حضور اسی طرح مسجد میں آئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ ذرا غور کیجئے یہاں پر میرے دوستو بزرگو، حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے، دل ذرا تھامنا، سیٹ بھی چونی دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، یہ غنی ہے جس کو سن کر کنجوس بھی غنی ہو جاتا ہے اور غنی اور شاد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہوا یوں ہے کہ قحط پڑ گیا، اناج شارٹ ہو گیا، کسی نے خبر دی ہے کہ عثمان غنی کا گودام جو ہے وہ اناج سے بھرا ہوا ہے، سارے تاجر ٹوٹ پڑے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مہربانی فرمائیے اور ہمیں وہ اناج کے جو دانے ہیں وہ ذرا ہمیں دکھائیے، ہم اس کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ فرما پہلے دانے دیکھ لو پھر ریٹ لگائیں گے۔ جب دانے آپ کے گودام میں آپ کے خادم نے کھولا تو کہتے ایسے تھے جیسے سونے کے دانے، گندم اتنے قیمتی۔ کہا کیا دو گے؟ کہا مانگ تو ہمارے پاس کم تھی، تاجروں نے میٹنگ کی، کہا ہم اس کا مارکیٹ کے ریٹ سے مقابلے میں 10 گنا دیں گے۔ فرما نہیں تھوڑا اور بڑھاؤ۔ کہنے لگے کس کو؟ کہا میرے پاس خریدار ہے جو خریدے گا، اور بڑھاؤ۔ تو کہنے لگے 11 گنا، کہا اور بڑھاؤ، کہا 12 گنا۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ نہیں، ہم اپنے لیے کیا نفع رکھیں گے، لیکن یہ تو بتائیے کہ ہم تمہارا سودا نہیں خرید سکتے کیونکہ ہماری بساط سے باہر ہے، مال بڑا قیمتی ہے لیکن بچے گا نہیں، ہم خرید نہیں سکتے، اس لیے کہ خریداروں کے اندر اس سے زیادہ لینے کی طاقت نہیں۔ جب 12 کا ہم لیں گے تو 13 کا بیچیں گے، اور 12 کا بھی بیچیں گے تو مدینے کے لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے۔ وہ کون ہے جو زیادہ خرید رہا ہے؟ فرما ایک ہے۔ کہا کتنا دے رہا ہے؟ کہا 700 گنا۔ کہا کون ہے؟ کہا میرا رب ہے۔ یہ کہنا تھا کہ آپ نے خادموں کو آواز لگائی، حضرت ابوبکر کا دور خلافت ہے، خادموں کو کہا ان بیپاریوں کو سائڈ میں کرو اور آگے اونٹ گاڑیاں لگانا شروع کرو، اور جتنا یہ گودام حد نگاہ تک بوریوں کا سمندر ہے سب اٹھا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ یہ ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، اور یہ ان کی قدر اور یہ مقام۔ میرے دوستو بزرگوں، بات کے اختتام پر یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید نے جو آپ کی منزلت اور آپ کی شان کو بیان کیا، اس لیے کہ آپ مراد ہیں بیت رضوان کے۔ سن 6 ہجری میں جناب رسول اللہ خواب دیکھ رہے ہیں، مکے کو چھوڑے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ گیا ہوں اور میں نے طواف کیا ہے۔ ایک عمرہ کوئی مسلمان کر لے تو دوسری دن وہ 1-1 روپیہ جمع کر کے پھر جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ کو 6 سال ہو گئے، صحابہ کو 6 سال ہو گئے، ہر امید پر ہے کہ کب وہ موقع آئے گا اور ہم حرم خدا میں داخل ہوں گے۔ حضور کے ساتھ 1400 صحابہ روانہ ہو گئے احرام کی حالت میں،
مقام حدیبیہ جو آدھا حدود حرم میں مکہ میں آدھا حدود حرم سے باہر ہے، روک دیے گئے۔ کافروں نے کہا کہ ہم آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے، اگر اسی طرح آپ آ گئے تو گرد و نواح کے قبیلے ہم پر ہنسیں گے کہ وہ آئے اور تمہارے علاقے میں گھس آئے اور طواف کر لیا، آپ کو نہیں آنے دیں گے، آپ اس سال چلے جائیے، آئندہ سال آئیے، 3 دن کے لیے مکہ کو ہم آپ کے لیے خالی کر دیں گے۔ اب یہ مذاکرات چل رہے تھے، سب سے بڑی غلط فہمی یہاں یہ ہو رہی تھی، کافر پھیلا رہے تھے کہ مسلمان 1400 مکہ پر حملہ کرنے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر میں حملہ کرنے آتا تو حالات احرام میں آتا۔ مکہ کے لوگ گرد و نواح کے سارے قبیلوں کو بھڑکا رہے تھے، پوری طاقت انہوں نے جمع کر لی تھی کہ مسلمانوں پر وہ حملہ کر دیں۔ اس دوران جناب رسول اللہ نے اتنے ٹینشن کے معاملات میں حضرت عثمان کو کہا کہ جاؤ اور جا کر مکہ کے اندر ہمارا موقف بیان کرو۔ آپ مکہ کے اندر آئے مشرکین مکہ کے پاس، اور جب آپ وہاں پر داخل ہوئے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سیدھا آپ کو لایا گیا اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اب آپ حالت احرام میں ہیں، سامنے خانہ کعبہ ہے، اللہ اکبر، خدا کا گھر ہے، ادھر زمزم ہے، ادھر مطاف ہے، کیا دل للچایا؟ تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے وہاں بھی ہے ادھر ان کی فرو میں بھی ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ لو مکست بہا معتمرا کذا و کذا سنا۔ لوٹنے کے بعد کہا میرے دوستو صحابہ سنو، میں اگر اسی حالت احرام میں کئی سال بھی مکہ میں رہ جاتا، ورسول اللہ مقیم بالحدیبیہ، اور حضور مقام حدیبیہ میں ہوتے اور میں گھر خدا کے گھر کے سامنے ہوتا، معتمرا قضا و قضا سنا، کئی سالوں تک میں رہتا، ما طفتو، لیکن حرم میں اترتا نہیں، طواف نہ کرتا، حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرے آقا آگے نہ ہوتے اور آپ کے پیچھے میں طواف نہ کرتا۔ فرمائیے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں حالت احرام میں کئی سال بھی حرم میں ہوتا، خانہ کعبہ کے سامنے ہوتا، میں طواف نہیں کرتا، جب تک سرکار طواف نہ فرماتے تو پتا چلا کہ ان کے دلوں میں کعبے کی محبت بھی رسول اللہ کی وجہ سے تھی۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کا ہے۔ جب آپ لوٹ کر آئے اس معاملے کے بعد، جب لوٹ کر آئے تو آپ کو خبر پہنچی، کیونکہ کئی دن تک یہ مذاکرات چلتے رہے، بات مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ خیر جب یہ معاملات ریلیز ہوئے اور جب حضور جانے لگے، حضرت عثمان جب لوٹ کر آئے تو آپ کو چند دوستوں کی باتیں پتا چلی کہ وہ کہتے تھے دیکھو یار، ہم تو اس کھلے پہاڑ کے نیچے، آسمان کے نیچے گرمی میں تپ رہے ہیں اور اتنی پریشانی ہے، عثمان کتنا خوش نصیب ہے، کعبے کو سینہ لگا رہا ہوگا، غلاف چوم رہا ہوگا، زمزم پی رہا ہوگا، طواف کر رہا ہوگا۔ یہ کچھ ساتھیوں نے باتیں کی۔ عثمان غنی جب آئے تو آپ نے ان لوگوں کو ڈھونڈا جس نے یہ باتیں کی تھی۔ کوئی بری بات تھوڑی کی تھی، اچھی بات کی تھی کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، غلاف کعبہ کو چوم رہے ہوں گے، سینے سے کعبے، اپنے سینے کو کعبے کی دیوار سے لگا رہے ہوں گے، لیکن عاشق کی زبان سے جملہ سنیے، فرماتے بئس ما ظننتم بی والذی نفسی بیدہ، تم نے میرے بارے میں بڑا برا خیال کیا، تم نے بڑا برا۔ اس نے کہا کیا برا خیال کیا؟ ہم نے تو اچھا خیال کیا کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، اس سے اچھی بات، اس سے زیادہ حسن ظن کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہ حسن ظن رکھا کہ آپ غلاف کعبہ کو چوم رہے ہوں گے، ہم نے یہ حسن ظن رکھا کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ فرمایا سنو بئس، یہ بہت بری بات تم نے سوچی۔ ارے یہ بری کیسی ہو گئی؟ فرمایا لو مکست بہا سنتن ورسول اللہ مقیم بالحدیبیہ ما طفت بہا حتی یطوف بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بات اس لیے بری تھی کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ حضور طواف کے لیے نہ آئے اور عثمان طواف کرے؟ تو سنو میرے دوستو، برسا برس گزر جاتے، میں خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے احرام میں کھڑا ہوتا، کعبے میں قدم تک بھی نہ رکھتا جب تک رسول اللہ کعبے میں نہ آتے۔ میرے دوستو بزرگو، اس اطاعت کے بعد بھی نرجسی مجوسی کا رونا تو بنتا ہے، جہنم ایسی تو نہیں بھری جاتی، اور اس بات کے بعد اہل سنہ کا چہرہ کھلنا بنتا ہے، جنت تو شہدہ ہے ان کی جن کے دل میں عثمان کی محبت ہے۔ بات کو سمیٹتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ سرکار نے 2 جملے فرمائے۔ پہلا جملہ یہ فرمایا عثمان اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، یہ دلیل تھی کہ میں غافل نہیں ہوں، اور دوسرا یہ تھا
کہ اس کھلے میدان میں عرب شریف کے صحرا میں ایک کیکر کا اونچا درخت تھا. سرکار اس کے سائے میں آئے اور تمام صحابہ کو کہا کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا, خبر آ رہی ہے, اب کون ہے جو عثمان کے خون کا بدلہ لے گا؟ یہاں سے یہ نتیجہ نکلا, ایک کی عزت سب کی عزت ہے, ایک کی عزت سب کی عزت ہے. اب میں سورہ فتح آیت نمبر 18 پڑھ رہا ہوں, یہ اتری حضرت عثمان غنی ذو النورین کے لیے ہے. اب وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے, اب بدلہ کون لے گا؟ چلیں گے مکہ کے اندر اسی حالت کے اندر. اب حضور بیعت لے رہے ہیں, ایگریمنٹ لے رہے ہیں. 1400 صحابہ نے اس درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی. خدا کو یہ اتنی پیاری آئی, اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, محبوب ان کا ہاتھ, ان کے ہاتھ پر تیرا ہاتھ اور تیرے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ, کیونکہ عہد عثمان کی عزت کا ہو رہا ہے تو اس میں خدا بھی شریک ہے. بولو سبحان اللہ. یہ مقام ہے. تو آج جو عثمان کا ذکر ہو رہا ہے تو آج حضور بھی خوش ہیں, صحابہ بھی خوش ہیں, اور حدیبیہ کی اس بات کو رکھیے کہ اللہ رب العالمین بھی خوش ہے, اس لیے کہ یہ عہد جو آیا کہ حبیب عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تو نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور تیرے ہاتھ پر خدا نے اپنا ہاتھ رکھا, اور اس کو کہا بیت الرضوان. رضوان کا معنی ہے راضی ہونے والا. یہ جتنے کھڑے ہیں, ابو بکر ہو, عمر ہو, عثمان ہو, عثمان طبعا شریک ہو رہے ہیں, اور علی, یہ جتنے بھی کھڑے ہیں اللہ سب سے راضی ہو گیا. تو منہ کالا کرتا رہے, خدا راضی ہو گیا. سنی سبحان اللہ کہتا رہے. سورہ الفتح اور بات ختم ہو رہی ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہو گیا ان سب مسلمانوں سے. تیرے پر لعنت ہو, راضی ہو جا جلدی سے. نہیں راضی ہوگا, جس سے خدا راضی ہے اس سے جو ناراض ہوگا تو اس پر رحمت ہوگی کہ لعنت ہوگی؟ شرعی حکم ہے, گالی نہیں ہے, شرعی حکم ہے. کیا حکم ہے بولیے؟ شرعی حکم. رحمت کہتے ہیں مہربانی فضل کو, اور لعنت کہتے ہیں جس سے رک جائے. تو جس سے خدا راضی ہو جائے. سمپل سی بات یاد رکھنا, تقریری جوش نہیں ہے, ایمانی جام ہے. جس سے خدا راضی ہو اور کوئی کہے میں اس سے راضی نہیں تو اس پر رحمت اترے گی کہ لعنت؟ تو تقریر کا تقاضا درست تھا نا شروع سے. ٹھیک ہے, اب آئیے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, اللہ راضی ہوا ان اہل ایمان سے. کس سے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس درخت کے نیچے. خدا ان سب سے راضی ہوا. کیوں؟ فعلم ما فی قلوبہم, کیونکہ خدا نے ان کے دلوں کو چیک کر لیا تھا, اس میں توحید تھا, اسلام تھا, ایمان تھا. فانزل السکینہ, گھبراہٹ تو تھی کہ ہم 1400 ہیں, تلوار بھی نہیں ہے, چھری بھی نہیں ہے, اور وہ ہزاروں ہیں. اللہ فرما رہا ہے ان کے دلوں کو جان لیا اور ان پہ سکینہ اتار دیا. آ جاؤ جو آتا ہے, بغیر تلوار کے لڑ لیں گے ہاتھ سے. فرمایا سکون اور اعتماد اس بیعت کی وجہ سے ہم نے اتارا, کیونکہ ان کے دل کامل تھے اور یہ کامل مومن تھے. آگے اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 26 میں ارشاد ہو رہا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَىٰ رَسُولِهِ, ہم نے رسول پر برداشت, سکون اتارا کہ کوئی گھبراہٹ نہ رہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. سکون اتارا. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین صحابہ پر اتارا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ, اور ان کے دلوں میں ایمان اور کلمہ طیبہ کو چپکا دیا. بولو سبحان اللہ. تو پتہ نہیں کہاں سے چپکا رہا ہوتا ہے, یہاں تو رب نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ, ہم نے لازم کر دیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کو ان کے دلوں پر. یا اللہ کلمہ تو بڑا عظیم ہے, ہماری زندگیاں گزر جاتی ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں آ جائے. یہ کون ہے کہ تو خود ان کے دلوں تک پہنچا رہا ہے؟ تو آگے اللہ کہہ رہا کانوا احق بہا واہلہا, اس لیے کہ جیسا میرا کلمہ بزرگی والا ہے ایسے ہی ابو بکر عمر عثمان و علی اور جماعت صحابہ کے دل بزرگی والے ہیں. تو کانوا احق بہا واہلہا, میرے کلمے کے حقدار اور سزاوار بھی یہی تھے اور اہل بھی یہی تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کوئی کہے فیصلہ جذبات میں تو نہیں ہو گیا؟ اللہ آگے کہہ رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اللہ سب کچھ جانتا اور علم رکھتا ہے, جب ہی کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے. بولیے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی تربت معلی پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا.
ہو گیا جناب. اللہ رب العالمین ان کے مدارج کو اور بلند فرمائے. حضرت عثمان غنی ذو النورین کے مقام اقدس پر میں ایک بات اور عرض کر دوں. میں نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے, بڑے ہوش سے سنیو, توجہ سے. قرآن کو ہاتھ میں لو. قرآن 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 کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے. یہ بات بعد میں کی ہے, ان کے دلوں میں ایمان اتارنا اور کلمہ کتنا عظیم ہے, تو فرمایا کہ ان کے دل بھی عظیم تھے تو ہمارے کلمے کے لائق وہ سینے تھے. وہ کالے میں تجھے کیسے مسلمان کو اس قرآن کا سادہ ترجمہ جو اولا پڑھتا ہے وہ کر سکتا ہے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. تو کیسے ہم سے ہمدردی مانگتا ہے, تو کیسے ہم سے ادب کا تقاضا مانگتا ہے, جس کو خدا یہ کہے کہ ان کے دل کلمے کے لائق تھے. ہمارے بارے میں نہیں کہا, ہمیں کہا کہ اپنے دل کو کلمے کے لائق بناؤ. فرمایا ان کے دل لائق کلمہ تھے. ہمیں کہا اپنے دل کو کلمے کے لائق بناؤ, اور ان کو کہا کہ ان کے دل لائق کلمے کے تھے. فرمایا اب ہم کو کہا اپنے دل کلمے کی طرف لے جاؤ, اور کلمے کو کہا خود ان کے دلوں میں جا کر بس جاؤ. بولو سبحان اللہ. میرے دوستو, میری بات کو سخت سمجھنے سے پہلے اس قرآن کی حرمت اور اس کی عزت کو سمجھو. یہ کس کے بارے میں جملہ کہہ رہا ہے؟ آج اگر آئین میں کس کے لیے بات آ جائے اس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی, تو 1000 آئین قرآن کے ایک حرف پر قربان ہے. اور قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اللہ نے, مولا علی سے کسی نے پوچھا, یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر کلمے کو لازم کر دیا, یعنی چپکا دیا, ایسا چپکا دیا کہ ان کو اب کلمہ اور دل میں کوئی فرق نہیں ہے. صحابہ کا دل کہیں یا کلمہ کہیں, بات ایک ہی ہو گئی. ایسا رج بس گیا ہے جیسے گلاب میں خوشبو رس بس جاتی ہے. جیسے گلاب کی پتیوں سے خوشبو جدا نہیں ہے, بلکہ پتی اور گلاب کا جیسا تعلق ہے, ایسے کلمہ کا اور دل صحابہ کا تعلق ہے. فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اس الزمہ کی پوری رات تک ہائے اس کی لذت اگر کسی کو آ جائے. میرے دوست, حضور نے فرمایا جس کا خاتمہ کلمے پر ہوا بخش دیا جائے گا. فرمایا کلمے کی تکرار کرو, اس لیے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے پیچھے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس حال میں مرا کہ اس کے اختتام کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ بخش دیا گیا, تو یہ کتنا قیمتی ہے. حضور نے فرمایا سارے روئے زمین کی نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا. یہ اس کی شرافت اور قدر ہے. اللہ اکبر. تو یہ عظمت والا کلام اللہ فرما رہا ہے ہم نے خود اپنے دست قدرت سے صحابہ کے دلوں میں ڈال دیا ہے. 40 سیکنڈ کے تھم نیل پر گمراہ ہونے والوں قرآن پڑھو. سیپروں سے قرآن سننے والوں حلالیوں سے قرآن سنو, قرآن کو پڑھو. تم ایک جھاڑو مارنے والا جناب 2 کپڑے باندھ کر سر پر یوٹیوب پر چلا جائے تو تم یہ قرآن پڑھو. یہ قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کے بارے میں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اور آگے کا جملہ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اس لیے کہ وہ جتنا میں کبھی کبھی مثال دے دیتا ہوں اپنے سادہ سنیوں کو سمجھانے کے لیے. دودھ انتہائی پاک و شفاف ہوتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا برتن میں دودھ ڈالنا ہو تو دودھ کو برتن کو ایک دفعہ صاف کر لو. بچی کہے یا بیٹا کہے کہ ماں ابھی صاف ہوا تھا, فرمایا نہیں, دودھ کا مزاج انتہائی پاکیزگی, ذرا بھی پلیتی اور ڈسٹ اور گندگی ہوگی دودھ خراب ہو جائے گا. تو برتن کو صاف کر. تو یہ برتن ہے دل, سینہ, اور دودھ سے زیادہ شفاف ہے کلمہ. تو رب کہہ رہا ہے یہ جہاں ڈال رہے ہیں تو صحابہ کے دل اس لائق تھے کہ کلمہ وہاں جا کر بسے. آیت نمبر 26 فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور اللہ نے یہ جو بات کی ہے یہ اس لیے کی ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ تمہارے گرنٹ اور تمہاری رامائن میں لکھا ہوگا کہ حضور کے بعد صحابہ اکرام اسلام سے نکل گئے. یہ تمہارے گرنٹ میں ہے. جو تمہارا ہر ایک پگڑی والا مرتا ہے تو دوسرا ایک توضیح لکھتا ہے. تو یہ تمہارے گرنٹ اور رامائن میں ہے. مسلمان گرنٹ اور رامائنوں پر کوک شاستر پر ایمان نہیں لاتے, مسلمان قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اب اس کے ساتھ آپ قرآن کی تیسری آیت دیکھیے میرے دوستو.
کاش سنی تو اس کا بوجھ اٹھا لے. قرآن کہہ رہا ہے, یہ آیت دیکھیے آپ, اور اس میں خاص طور پر حضرت انس بن مالک کا جملہ بہت زبردست ہے کہ جس وقت حضرت انس, جس وقت حضور سید عالم نے یہ بیعت مبارکہ لینا شروع کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ایک ایک کی بیعت لینا شروع کی. اس کے بارے میں حضرت انس حسن صحیح روایت جامع ترمذی کے کہتے ہیں, ان انس قال امر رسول اللہ ببیعت الرضوان. یہ بیعت رضوان سب کو یاد ہونی چاہیے. ایک شارٹ میں کالے کو نپٹانے سے مراد پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی جائے, مسلمان ہو جاؤ. اب کوئی نہیں آئے گا, قرآن آ گیا ہے, اور اب ہم تیرے کو کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ, تاکہ دل آدھا کو رضا حسبنا, قرآن آ گیا ہے. اب کسی امام نے نہیں آنا, قرآن آ گیا ہے, قرآن ہی امام ہے, بولو سبحان اللہ. اب جب قرآن آ گیا ہے تو قرآن نے ان سے راضی اور جنتی ہونے کی بات کر دی ہے. اب دیکھیے میرے دوستو, جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیعت لے رہے ہیں تو حضرت انس بن مالک پورا نقشہ کھینچتے ہیں. فرماتے لما امر رسول اللہ ببیعت الرضوان, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس درخت کے نیچے اللہ سے راضی ہونے والا ایگریمنٹ لیا, بیعت رضوان کو حاصل کیا, تو فرمایا کانا عثمان بن عفان رسول اللہ الی اہل مکہ, اس لیے کہ عثمان جو ہے وہ حضور کے قاصد تھے اور وہ گئے ہوئے تھے مکہ. قال فبایع الناس, لوگوں نے آپ کی بیعت کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان فی حاجت اللہ وحاجت رسولہ. اس سے خارجی کا بھی رد ہو گیا. حضور نے فرمایا عثمان کو کچھ بھی نہیں ہوا, وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہی ہے. اور اطاعت کیا تھی دیکھیے, کہ نہیں حرم میں نہیں جاؤں گا, اطاعت یہ کہ حضور ہیں پھر میں ہوں, کعبے کا نام تک نہ لیا. تو یہی تو مراد ہے یہاں پر کہ حضور آئیں گے تو کعبے کا طواف ہوگا, حضور آئیں گے تو ہوگا. تو فرمایا کہ ان عثمان فی حاجت اللہ وحاجت رسولہ, عثمان غنی اللہ کے کام میں ہیں اور رسول کے کام میں ہیں. فضرب باحدی یدیہ علی الاخری, پھر حضور نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا. فکانت ید رسول اللہ لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم, اس لیے کہ عثمان کا ہاتھ, یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا, رسول اللہ کے ہاتھ کا عثمان کا ہاتھ بننا ان کے لیے سارے ہاتھوں سے افضل تھا. کہ یہ مقام حضرت عثمان غنی ذو النورین کو دیا. اس لیے اہل سنہ کہتے ہیں کہ اگر مقام غدیر پر لوگوں کے دل میں مولا علی کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے اور حب علی کا جام پھیلانے کے لیے رسول اللہ اگر مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر کہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا, سنیوں کی آنکھوں میں ایک نورانی سرمے کے مانند اور کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کے مانند اور قبولیت کا ذریعہ ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں وہاں ہاتھ مولا علی کا ہے, یہاں ہاتھ رسول اللہ کا ہے, لیکن کہلایا عثمان کا جا رہا ہے. تو یہ بھی عید وہ بھی عید, بولو سبحان اللہ, یہ بھی عید وہ بھی عید, اللہ اکبر. تو فرمایا فکانت ید رسول اللہ لعثمان خیر من ایدیہم لانفسہم, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ بن جانا, یہ اس بات کی بین دلیل تھی کہ حضرت عثمان کا ہاتھ ان میں سب سے افضل تھا, کیونکہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو جناب رسول اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. سورہ نحل کی آیت نمبر 41, اللہ رب العالمین فرما رہا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا. عثمان غنی نے 2 دفعہ کیا. پہلی ہجرت حضرت عثمان غنی کی 5 اعلان نبوت میں ہو رہی ہے حبشہ کی طرف, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عقد میں ہیں. جب آپ گئے تو سرکار نے صحابہ سے کہا کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے تو وہ میرا عثمان ہے.
یہ شرف و مقام حضرت عثمان کا، یہ اولائیت، یہ فضیلت کے لیے یہ گنگ کیوں بن جاتا ہے تفصیلی؟ اس پر معیار افضلیت پھر کیوں نہیں رکھتا؟ اس میں اولیت کی بات کیوں نہیں کرتا؟ میرے دوست بزرگوں، حضرت عثمان غنی ذو النورین حبشہ گئے. حبشہ جب وہاں پر پہنچے آپ تو کسی حبشہ سے خاتون لوٹ کر آئی مکہ دوبارہ حالات دیکھنے کے لیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ تم نے وہاں میری بیٹی کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا کہ عثمان جو ہے وہ سواری کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں اور آپ کی شہزادی سواری پر بیٹھی ہے. سرکار دو عالم نے ہاتھ اٹھا کر حضرت عثمان کے لیے دعا فرمائی. دعاؤں کا تانتا ہے. جس طرح میں نے غزوہ یہ جو اہل بیت کی دعا کے لیے ام المومنین کا واقعہ نقل کیا، اس میں ایک صحیح سند یہ بھی ہے کہ سرکار نے عشاء سے لے کر فجر تک یہ جملہ کہا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جائے. تو یا رسول اللہ آپ عثمان سے راضی، ہم بھی عثمان سے راضی. بولو سبحان اللہ. اب عثمان کے صدقے آپ بھی راضی ہو جائیے اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ دعاؤں کا تانتا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طویل ہے. میں قرآن کی آیتوں پر اکتفا کرتے ہوئے بات کو سمیٹ دیتا ہوں. سورہ نحل کی آیت نمبر 41. حضرت عثمان ذو ہجرتین ہیں. آپ نے حبشہ ہجرت کی اور حبشہ سے پھر آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی ہے. کیوں ہجرت کی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال کی عمر میں مان لائے. نہ آپ کسی سے سوال کرنے والے تھے، نہ آپ کسی کے مقروض تھے، نہ آپ غلام تھے. آپ آزاد مرد تھے، تاجر تھے، مالدار تھے، حسین و جمیل تھے، کردار کے شریف تھے جو ہم نے بات کی. تو یہاں سے پہلے ملحدوں کو جواب ہوا کہ یہ بھگدڑ میں نہیں ہوا، یہ پورا سوچ سمجھ کر حضور کی شخصیت مبارکہ اور تمام دلائل کو کھنگال کر دل سے اسلام قبول کیا گیا ہے. لہذا ایک آزاد مرد مالدار آدمی اسلام میں داخل ہو رہا ہے. ایک بات، اگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کو بگاڑنا تھا معاذ اللہ، جو ایک شیطانی وسوسہ ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ اسلام جب ترقی کر لے گا، تو میں نے کہا جس وقت عثمان ایمان لا رہے ہیں اس وقت اسلام کا نام لینا بھی بڑا مشکل تھا. تو سیانے تو ہمارے مارکیٹ میں سیانے اس کو کہتے ہیں کہ جس کی گڈی چڑھ جائے اس کے مرید بنو، اور جس کے دشمن ہو اس سے کنی کاٹو. یہ ہمارے وہاں رواج ہے بلا تشبیہ. لیکن یہاں دیکھیں عثمان ہو، مولا علی ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، یہ سارے مہاجرین اس وقت حضور سے جڑ رہے ہیں جب مسلمانوں کے پاس کوئی وسائل نہیں، سامنے مصیبتیں مشکلات. عقل سے سوچو، کس کو پتا تھا کہ ہجرت ہوگی؟ کس کو پتا تھا کہ بدر میں فتح ہوگی؟ کس کو پتا تھا کہ خندق میں فتح ہوگی؟ کس کو پتا تھا کہ 8 ہجری میں یہی مکہ فتح ہوگا؟ کس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کی فتوحات اور مال آئے گا؟ یہ تو سارے بات کے فیصلے تھے. جس وقت اسلام لایا گیا اس وقت نہ مال تھا، نہ دیوں میں ڈالنے کا تیل تھا، نہ جیب میں رکھنے کے کوئی درہم تھا، کچھ دنیاوی عیش و عشرت نہیں تھی. تو پھر کیا تھا؟ دراصل دل کے بارے میں اللہ کہہ چکا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. وہ دل سے خدا کی محبت کو قبول کر چکے تھے، اسلام کو قبول کر چکے تھے. اس لیے جائیداد، وطن، ذات سب سے زیادہ اللہ کا رسول عزیز تھا، اس لیے انہوں نے رسول کے لیے اسلام لایا تھا اور خدا کے لیے اسلام لایا تھا. یہ لاجیکل بات ہے. بعد میں تبدیلی کی بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھائی پہلے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پہلے مشکل ہے. تو مشکل کے وقت آ کر اس کو سنبھالنا اور اس کو لے کر چلنا. میرے دوستو قرآن یہ کہہ رہا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا. جن لوگوں نے ظلم برداشت کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے وطن کو ترک کیا. دکانیں ان کی تھی، بازار ان کے تھے، محلے ان کے تھے، گھر ان کے تھے، نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. دین کے لیے نکال دیا گیا. تم یہاں جلا رہے ہو. وہ چیف نے صحیح کہا، ابے ادھر جاؤ نا، تو یہاں کیوں جلا رہے ہیں؟ یہ پاکستان ہے. تو یہ سب کو سوچنا چاہیے، یہ پاکستان ہے. ادھر کیا جلا رہا ہے؟ ادھر جا کر جلا. توجہ ہے. ان سے آپ پوچھئے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑے، وطن اللہ کے لیے چھوڑے. والذین ہاجروا فی اللہ بعد ما ظلموا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا. جملے دیکھیں قرآن کے کس قدر درد کے ساتھ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی بھری دنیا چھوڑ دی اور ان کو نکال دیا گیا فی اللہ، اللہ کے لیے. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے.
लनुबव्वियन्नहुम फिद दुनिया हसना, हम जरूर तुम्हारे लिए दुनिया में अच्छा ठिकाना बनाएंगे। वल अजरुल अकबर अकबर वल अजरुल आखिरत अकबर, दुनिया हम तुम्हारे लिए खोल देंगे। अगर तुमने दुनिया की परेशानियां और मुश्किलें रखी हैं तो दुनिया हम तुम्हारे लिए आसान करेंगे, आखिरत में इसका अजर तो इससे बहुत ज्यादा होगा। लौ कानू यअलमून, अगर लोग इस बात से वाकिफ हो जाए। हजरत फारूक आजम के सामने जब कैसर और किसरा की दौलत आई और लोगों को इतना भर के दिया जा रहा था, मदीने की गलियां सोना चांदियों से भरी हुई थी, तो ये आयत पढ़ी गई कि देखो अल्लाह के लिए जो जुल्म और सितम तुमने बर्दाश्त किए, अपने मोहल्लों को छोड़ा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दुनिया के ठिकाने देखें कैसे कर दिए हैं। और हजरत उमर जो है वो कहते हैं बड़ा मग्गा होता था और उसमें सोने ऐसे भर भर के साहबा को भर भर के देते थे, और वो जरा कहते थे हजरत बस फरमा लो लो, अल्लाह ने कहा दुनिया आखिरत में इससे ज्यादा रखा हुआ है। फारूक आजम भर भर कर डालते थे और फरमाते हैं लनुबव्वियन्नहुम फिद दुनिया हसना वल अजरुल आखिरत अकबर, फरमाइए तो दुनिया तुम्हारे लिए खोली है, आखिरत इससे ज्यादा है। हजरत उमर जब उनको नवाजते थे फरमाए शर्माना नहीं, उठा कर ले जा सारा सोना चांदी, ये तेरा हिस्सा हुआ। अरे ये तो थोड़ा है, इससे ज्यादा रसूल के सदके अल्लाह अपने फजल से तुझे इससे ज्यादा क़यामत में अता फरमाए। तो ये मुहाजिरीन से मुतल्लिक मेरे दोस्तों बुजुर्गों कितनी वाज़ेह और सरी आयत कुरान मजीद फुरकान हमीद ने यहां पर जिक्र फरमा दी, और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कद्र मंजिलत दानाई को। इसी तरह अगर आप देखें तो सूरह अनफाल खत्म हो रही है और सूरह अनफाल के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वअला इरशाद फरमा रहा है वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह के अंदर, वल्लज़ीना आवौ व नसरू, और जिन्होंने फिर ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत, जो अहले ईमान लाए, हिजरत की, अल्लाह की राह में जिहाद किया, वल्लज़ीना आवौ व नसरू, और वो लोग जब उन्होंने इन मुहाजिरीन के लिए अपने वतन के अंदर बस्तियां बनाई, जगहें दी और उनकी मदद की, अल्लाह फरमाता है वो मुहाजिर भी और वल्लज़ीना आवौ, उनके मदद करने वाले व अंसार अहले मदीना भी, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्कन, ये सारे हकीकी मोमिन हैं। अब देखिए एक के बाद एक कुरान क्या कह रहा है, ये उठा रहा है तबरी ने ये लिखा, तो कुमी ने ये लिखा, अफलातून ने ये लिखा, हनुमान ने ये लिखा, शंकर ने ये लिखा, मैंने कहा सब अपने जेब में रख के ले जाओ। कुरान ने ये कहा इसलिए कि इमाम आ चुका है, हस्बुना किताबुल्लाह। इस जुमले से जरा ये चढ़ते नरजिसी, हस्बुना किताबुल्लाह, जरा मिल करके हस्बुना किताब, नरजिसियों को बड़ी लगता है जुमला, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए कुरान काफी है। हदीस किरतास में जुमला बड़ा लगता है इनको, हस्बुना किताबुल्लाह, दिल आदा को तेज नमक की धुन है, फिर जरा और छिड़कता रहे खामात। जब कुरान आ चुका है, जो हुजूर ने फरमाया था कुरान आ गया है, अब किसी बिगड़ी हुई किताब में क्या रखा हुआ है। कुरान ये कह रहा है वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, जो लोग मक्का में ईमान लाए और मक्का को छोड़कर हिजरत की, अल्लाह की राह में जिहाद किया, एक वल्लज़ीना आवौ, और वो आवौ व नसरू, जिन्होंने इन आने वाले मुहाजिरीन को अपने मोहल्लों में जगहें दी और इनकी मदद की, अल्लाह कहता उलाइका, उलाइका जमा है, उलाइका ये सारे जो आए वो भी और जिन्होंने जगहें दी वो भी, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्कन, हबीब यही हकीकी मोमिन है। या अल्लाह हकीकी मोमिन का क्या माना है? जिसने कलमा पढ़ लिया मोमिन, कह लगे नहीं ये तुम्हारा बनाया हुआ दर्स कुरान है, अल्लाह की बारगाह में हकीकी मोमिन का म्यार और है, इसलिए कहते ये बहुत अच्छी चीज, सबको मोमिन कहते हैं। तो मैंने कहा कुरान जिनको मोमिन कहता उसको मोमिन कहो, सिर्फ कलमा पढ़ना मोमिन नहीं होता है। यहां पर देखें फरमा उलाइका, अगर ये सिर्फ कलमा पढ़ना मोमिन है तो फरमाया जाता उलाइका हुमुल मोमिनून, लेकिन हक्कन का माना यह है जो इनकी तरह पढ़ेगा वो मोमिन है, ये हकीकी और असल मोमिन है। सिक्का इनका है मियार अबू बकर उमर उस्मान अली जमात सहाबा, ईमान का मियार ये है जो इनके तरीके पर कलमा पढ़ेगा तब ला इलाहा इल्लल्लाह मकबूल है, क्योंकि हकीकी मोमिन ये है इनके ईमान पर कयामत तक हर एक के ईमान को चेक किया जाएगा।
یہ ہے عثمان، بولو سبحان اللہ۔ آنکھیں جھکا کر کبھی حضرت عمر کا نام نہ لینا۔ حدیث قرطاس ہو یا یہ ہو یا وہ ہو یا احد کی جنگ ہو، سب کو قرآن کے آگے حل کرنا ہے پہلے، اور قرآن کے ساتھ تطبیق دینا ہے، قرآن کے ساتھ مطابقت دے کر بات کر کے احسن تعویل نکالنی ہے، کیونکہ اصل حکم قرآن کا ہے۔ اگر کسی بیان سے قرآن کا معنی بگڑے گا تو وہ کچھ بھی ہو، رسول اللہ نے فرمایا وہ میرا قول بھی نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اگر تعویل صحیح نہ ہو پائے اور تعویل صحیح ہوگی تو یہاں پر مرتبہ صحابہ ہے تو ادھر بھی احترام مرتبہ صحابہ رہے گا، اور یہ سمجھ خدا نے اہل سنت کو عطا فرمائی، جنہوں نے قرآن کی سچائی کی لاج رکھی۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ آیت یہاں نہیں ختم ہوئی، جب حقیقی مومن کہہ دیا تو اب رہ کیا گیا؟ تو یہ فکر نہیں وہ تو آیت کے بعد یہ کر لیا تھا وہ کر لیا، تو پھر آگے لگ رہا لہم مغفرہ، اس کو بھی بخش دیا۔ آگے آیت چل رہی ہے کیونکہ اللہ کے علم ہے یہ کہ بعد میں یہ کچھ کرے گا۔ تو فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا یہ حقیقی مومن ہے اور ان سے جو کچھ بھی ہوا ان کی وفاداری پر سب معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ ورزق کریم، اور انہیں اعلیٰ سترا رزق عطا فرمایا ہے، اور وہ رزق دیدار الہی کا ہے، چاہت مصطفیٰ کا۔ آخر میں یہ بات کر کے بعد میں ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی ہے۔ 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، جمعہ کا دن تھا اور 18 ذی الحجہ تھا۔ 12 ذی الحجہ کی بھی ایک روایت ملتی ہے لیکن اس پر سخت جرح اور نقد ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کی تربت اقدس پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ یہ وہ مرد حق دنیا سے جا رہا ہے جس نے اپنے حق کو بھی حاصل کرنے کے لیے فوج کو آگے نہیں کیا، اور شہر رسول کے اندر دو طرف سے کلمہ پڑھنے والوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جائیں، اس کو گوارا نہیں کیا۔ مانا کہ اگر آپ کرتے یہ بات کے خلفاء نے کیا، یہ جائز تھا، حق تھا، لیکن آپ کا لطیفہ ایمان اس قدر منور اور اس قدر روشن ہے کہ اختیار اور حق ہونے کے باوجود آپ نے کہا کہ نہیں، میں اپنی وجہ سے شہر رسول کے اندر تلواریں ٹکرا جائے نہیں گوارا کرتا۔ اللہ اکبر۔ جب بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا، آپ چاہتے تو 10 پہرے دار کھڑے کرتے، لیکن آپ کے خون مبارک اللہ اکبر جو آپ کے سر مقدس سے جاری ہوئے وہ قرآن کریم کے ان مقدس اوراق کے اوپر گرے۔ تو بزرگوں نے بڑے مبارک کلمات لکھے کہ شہید جس جگہ شہید ہوتا ہے، جس لباس میں شہید ہوتا ہے، جو کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے، جس پوزیشن میں ہوتا ہے، اس کا خون جہاں گرتا ہو بہو ایز اٹ از، اس کے لیے قیامت میں وہ منظر بنایا جاتا ہے، وہی لباس، وہی جگہ، وہی بولی، وہی کلمات، وہی اس طریقے سے وہ اٹھتا ہے۔ فرمایا عاشقوں نے کہ کوئی کسی کے شہادت کی گواہی بدر کی زمین دے رہی ہوگی، کسی کی شہادت کی گواہی ان کا مبارک خون احد کے پتھروں پر گرا وہ دے رہا ہوگا، کسی کی گواہی کربلا کی وہ زمین دے رہی ہوگی، لیکن عثمان سلام ہے تیری شہادت پر کہ تیری گواہی قرآن کے صفحے دے رہے ہوں گے۔ اور جہاں پر وہ آیت گر رہی، خون گر رہا ہے، تو آگے وہ آیت لکھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سننے والا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب۔ تو یہ قرآن کے اوراق آپ کی شرافت اور آپ کی بزرگی کی گواہی دیں گے، اور آپ کی شہادت کی گواہی کے جس وقت، اور آپ کے اٹھنے کی پوزیشن کیا ہوگی کہ آپ تلاوت قرآن کرتے ہوئے اٹھیں گے، کیونکہ جس وقت آپ کی شہادت ہے امام علی مقام سجدے کی حالت میں اٹھیں گے، کوئی تلوار اٹھائے ہوئے، کوئی گھوڑے پر قرآن پڑھتا ہوا، اور عثمان وہ ہے کہ باقاعدہ مصحف شریف کو ہاتھ میں لے کر تلاوت قرآن کر رہے ہیں، قرآن کے پارے آپ کے گواہی دے رہے ہیں، آپ کی شہادت گواہی دے رہی ہے۔ جانا سب نے دنیا سے، آج نہیں تو 1 سال بعد، 1 سال نہیں تو 5 سال بعد، 5 نہیں تو 10 سال بعد، لیکن یہ جو گرمی اس وقت میرے اور آپ کے جسم کو جھلسا رہی ہے، تو قبر کی گرمی تو بڑی تپتی ہوئی کہ نہ چھت ہے نہ اس پر کوئی خیمہ ہے، تو وہ گرمی کو جو چیز راحت دے گی، اول و آخر جس کو سنبھالنا ہے
وہ ان بزرگوں کی محبت ہے. جن کے دل میں ان کی محبت دیکھیں ان کے گرویدہ ہو جائیں، جن کی دلوں میں ان کے لیے بیزاری دیکھیں ان کو ایسے پھینکیں جو میرے امام نے کہا ہے نا، جیسے دودھ کو مکھی سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. بات کو ختم کرتا ہوں حضرت داتا صاحب پیروں کے پیر کی کتاب سے، کیونکہ بعض فراڈیوں نے یہ بنایا کہ یہ ظاہری خلافت ہے اور یہ باطنی خلافت ہے. حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کہ خلافت تو اپنی جگہ پر ہے، یہ خلفاء طریقت میں امامت کا درجہ رکھتے تھے، جو روحانیت و طریقت میں جتنا پہلے تھا وہ پہلے ہوا. تو قوالوں سے دین نہ سیکھو اور صرف داتا صاحب کا فوٹو اپنے آستانوں اور گھروں میں نہ لگاؤ اچھی بات ہے، لیکن ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ بھی پڑھو. گنج بخش فیض عالم کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ داتا صاحب لکھ رہے ہیں تیسرے خلیفہ راشد مخزن حیا سیدنا ابو عمرو عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے آپ کے فضائل واضح اور آپ کے مناقب ظاہر ہیں. یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن رباح کہتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، ہم امیر المومنین سیدنا عثمان غنی کے پاس موجود تھے. بلوائی جب دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھا لیے. آپ نے فرمایا جو ہتھیار نہ اٹھائے وہ میری غلامی سے آزاد ہے. کچھ سمجھے کیا بات؟ فرمایا جو نہیں لڑے گا وہ آزاد ہے. اور غلام کو سب سے بڑی دولت یہ تھی کہ وہ آزاد ہو جائے. فرمایا جو میری حفاظت کے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا وہ آزاد ہے، یعنی لڑے گا. جو نہیں لڑے گا، جو میری حفاظت نہیں کرے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا، وہ آزاد ہے. ایسی بے نیازی ہے، اسی کو غنی کہتے ہیں، جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کی طرف ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت حسن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آئے، آپ سے ملے. ہم ان کے ہمراہ پھر عثمان غنی کے پاس گئے تاکہ دیکھیں کہ امام حسن مجتبی کیا کرتے ہیں. جب حضرت امام حسن اندر داخل ہوئے تو سلام عرض کیا. جس کو عثمان حسن سلام کریں، ہم تو آل پاک کے در کے سگ ہیں. بولو سبحان اللہ. اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہی ادب عثمان ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی کیا کرتے ہیں. جب حضرت امام حسن مجتبی اندر داخل ہوئے تو سلام عرض کیا، پھر بلوائیوں کی حرکت پر افسوس کرتے ہوئے کہا اے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ، میں آپ کے حکم کے بغیر مسلمانوں پر تلوار بے نیام نہیں کرنا چاہتا. آپ امام برحق ہیں. بولو سبحان. بیٹا بھی دیکھو یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن. اور روایت کون کر رہا ہے؟ امام حسن کا بیٹا داتا علی حجویری. تو ہمیں کسی گھوڑے کے نیچے اوپر چڑھنے والے سید کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب سید مل ہی گئے ہیں ہمیں. نہیں سمجھا میرے میں؟ جب سید مل ہی گئی ہے تو سیدوں کی مانو نا. اب دیکھیں سیدوں کے باپ اصل اور سردار امام حسن، اور ان سے لے رہا ہے ان کا بیٹا داتا علی حجویری جو 8 واسطوں سے بیٹا ہے. بولو سبحان اللہ. غوث اعظم 10 واسطوں سے. سمجھنے کی کوشش کرو. اور اس بلیک میلنگ کو بھی ذرا پامال کرنے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. سیدوں کی نہیں مانتے. تو میں نے کہا داتا صاحب سے بڑا کون سید ہے؟ اور داتا صاحب کی نظر میں سب سے بڑا سید امام حسن ہے. اور امام حسن عثمان غنی سے کیسے پیش آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ امام برحق ہیں. آپ امام، پتا چلا امام 12 نہیں، امام بہت ہوتے ہیں. خلفاء یہ امام نہیں تو پھر سارے امام. فرمایا آپ امام برحق ہیں، آپ حکم دیجئے. امام حسن کہہ رہے ہیں آپ خدمت کا حکم دیجئے کہ آپ سے اس قوم کو دور کروں. حضرت عثمان نے جواب میں فرمایا یا ابن اخی، اے میرے پیارے بھتیجے. عثمان غنی کہہ رہے ہیں یا ابن اخی، اے میرے پیارے بھتیجے، ارجع واجلس فی بیتک. نہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوٹ جائیں اور اپنے گھر پر آرام کریں. حتی یاتی اللہ بامرہ فلا حاجت لنا فی احراق الدماء. فرمایا آپ جائیں اور گھر میں آرام کریں یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم وارد ہو. ہمارے لیے لوگوں کے خون بہانے کی آپ کو ضرورت نہیں. جو اللہ کا حکم ہوگا وہ نافذ ہو جائے گا. میرے پیارے بھتیجے آپ گھر جائیں اور آرام کریں. کوئی برداشت کی حد ہے؟ مقام خلت و دوستی میں بلا و مصیبت کے درمیان تسلیم و رضا کی روشن علامت آپ ہیں. آپ کا یہ طرز عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس طرز عمل کے بالکل مماثل ہے جو ان سے آتش نمرود کی آزمائش کے وقت ظاہر ہوا تھا. کیا لکھ رہے ہیں داتا صاحب؟ دیکھیں استدلال، دیکھیں کیا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کا طرز عمل حضرت ابراہیم کے طرز عمل کے بالکل برابر ہے، مماثل ہے. جو ان سے آتش نمرود کی آزمائش کے وقت ظاہر ہوا تھا
चुनाचे नमरूद मलऊन ने हजरत इब्राहिम का खात्मा करने के लिए आग जलाई और मिंजनिक में रखकर आपको जब आग में डालना चाहा तो जिब्रील आए और अर्ज की हल लका मिन हाजा, क्या आपको कोई हाजत है? हजरत इब्राहिम ने फरमाया अमा इलैहि का फला, बंदा सरापा मोहताज है लेकिन तुमसे कोई हाजत नहीं। जिब्रील ने अर्ज की फिर अल्लाह ताला से कोई अर्ज कर दूं आपकी बात जाकर? फरमा हस्बी मिन सवाली अलिमहु बिहाली, हक ताला मेरे सवाल से बेनियाज है और वो मेरी हालत को बेहतर जानता है। मतलब यह है कि मुझे अपने हाल अर्ज करने की हाजत नहीं। यह हजरत इब्राहिम ने बात की जिब्रील से। वो जानता है कि मुझ पर क्या बीत रही है और मेरे मामले को मुझसे बेहतर समझता है। वो खूब जानता है कि मेरी दुरुस्तगी और इस्लाह किस चीज में है। आगे कहते हजरत उस्मान का मामला भी बिल्कुल इसी के मुशाबे है और वो हजरत खलील को मिंजिक में यानी मंजनिक में रखे जाने के मकाम पर थे और बलवाइयों का इज्तिमा आतिश नमरूद के काए मकाम था। यानी आपको अल्लाह ने जो आजमाइश में रखा ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस मिंजनिक के मुशाबे है और बलवाइयों ने जो आपको कत्ल करने का इरादा किया यह आतिश नमरूद के काए मकाम है और इमाम हसन मुज्तबा हजरत जिब्रील की जगह है। इमाम हसन मुज्तबा जिब्रील की जगह है। लेकिन इन दोनों वाकयों में फर्क है। देखो अहले सुन्नत का इमाम क्या लिखता है। लेकिन इन दो ये नहीं कि सिर्फ वाकयात छापे जा रहे हैं, नतीजे भी दे रहे हैं और जो नतीजा दे वो इमाम होता है। फरमाया लेकिन इन दोनों वाकयात में फर्क है। हजरत इब्राहिम वाले वाकये में उनको जो मिंजनिक में रखा गया, उनको जो फिरौन ने आग जलाई और नमरूद ने आग जलाई, उनके पास जो सैयदना जिब्रील आए और इधर जो बलवाई आए, यहां पर जो फितना हुआ और हजरत इमाम हसन आए। फरमाते इन दोनों वाकये में एक फर्क है। क्या? हजरत इब्राहिम को उस बला में निजात मिली और हजरत उस्मान इस बला में शहीद हुए, क्योंकि निजात का ताल्लुक बका से है और शहादत का ताल्लुक फना से है। दाता साहब लिखते फना और बका का जिक्र मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, अब बात को खत्म करते हैं। कहते अल गर्ज, दाता साहब लिखते अल गर्ज। मुझे तस्वुर में ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा तख्त है, दाता साहब बैठे हो, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की तरह उनका जिस्म भरा भरा सा है, रोशन चौड़ा चेहरा है, कंधे हैं, खूबसूरत उंगलियां हैं और हम ऐसे जमीनों पर बैठे हुए हैं। और दाता साहब रहिमहुल्लाह ताला तशरीफ फरमाए और अब नतीजा दे रहे हैं। फरमा अल गर्ज, सूफिया किराम जो मालो जान खर्च करते हैं और बलाओं में तस्लीम और रजा और इबादत में इखलास बरतते हैं, वो सब उस्मान की इक्तिदा है। दर हकीकत आप हकीकत और शरीयत के इमाम बरहक हैं और आपकी तरीकत में तरतीब और दुरुस्तगी जाहिर है। अल्लाह आपकी कब्र शरीफ पर अनवार व तजल्लियात की बारिश। जो हजरात आए हैं मेरे दोस्तों, ये नहीं कि मुझ तालिब इल्म से सुनने के लिए, मैं और आप सब हजरत उस्मान गनी के जिक्र के लिए आए हैं। ये वो जिक्र है जिससे रसूलुल्लाह खुश होते हैं, ये वो जिक्र है जिससे सहाबा खुश होते हैं। सरकार ने यहाँ तक फरमाया था जिस वक्त मेरी उम्मत ने अगर मेरे उस्मान की तौहीन की और बेअदबी की, एक शख्स को बार बार सवाल करते हुए आपने रोक कर कहा, फरमा उसके बाद अल्लाह का अजाब ऐसा होगा कि फिर उम्मत में इत्तिहाद कभी नहीं होगा। और जिस दिन हजरत उस्मान की शहादत हुई, फितनों के दरवाजे खुल गए, झूठे इल्जामात लगाने वाले इल्जामात लगाते रहे और फितने दर फितने होते रहे। लेकिन मैं सुन्नी को मुबारकबाद दूं कि तेरे एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में अदाए मुस्तफ़ा है। तेरा दिल न कभी पंचतन पाक के लिए मैला हुआ, न तेरा दिल कभी चार यार के लिए हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी पाकीज़ा फिक्र को, जिसकी तरबियत के लिए, रूहानियत के लिए, सलीके के लिए, सीखने सिखाने के लिए हम जमा हुए हैं, अल्लाह हमें अपने हर महबूब का बाअदब रखे। 18 ज़िलहिज्जा का ख़ास एहतमाम करें, अपने घरों में फातिहा का इंतज़ाम करें। कुछ मनक़बतें पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, तिलावत कुरान करें,
اپنے بچوں کو بٹھائیں، کچھ نہ ہو تھوڑا سے میٹھا بنا لیں، کچھ نہ ہو گھر میں جو کھانا ہے وہی رکھ لیں، اور کچھ نہ ہو تو پانی کا ایک گلاس ہی رکھ لیں اور فاتحہ شریف پڑھیے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو ہمارے نسل در نسل کے اندر حقیقی ایمان، حقیقی مومنوں کی محبت کو باقی رکھے گا۔ بزم علم و دانش کے تمام دوستوں کو اور اس درس میں شریک تمام بھائیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، جو بیٹیاں آئی ہیں، اللہ رب العالمین دونوں جہانوں کی سرفرازی، خوشیاں عطا فرمائے۔ تمام امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت عثمان غنی کے صبر کے صدقے آسانیاں پیدا فرمائے۔ عثمان غنی نے ہزاروں جھوٹی تہمتیں برداشت کی، جواب دے سکتے تھے، لیکن کیا بادشاہ تھے، نہیں دیا۔ سب پتہ ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ خاموش۔ یہ برداشت، اسی کو داتا صاحب نے لکھا، یہ ولایت کا اونچا مقام ہے، تسلیم و رضا، جو ہمیں عثمان غنی پر نظر آتا ہے یا پھر یزید کے سامنے حسین ابن علی کے کردار میں نظر آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔